औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार। तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और जो इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मौजूद हैं और जो अपने अपने मुकाम पर बैठे सुन रहे हैं। इन तमाम अहबाब का शुक्रिया। हमारे साथ दावर अजीज़ साहब मौजूद हैं, इंग्लैंड से सैयद नवीद नकवी साहब मौजूद हैं और अभी हमारे जो साथी हैं लेक्चरार हैं बाबर भट्ट साहब, वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं। तो हम अभी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करेंगे। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो पिछला जो हमारा एक लेक्चर हुआ है जो बाबर भट्ट साहब ने और नवीद साहब ने मिलकर उस पर रोशनी डाली है, वो था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19, उसका पेज नंबर है 50, उस पे मिर्ज़ा साहब ने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, वो है इस्तारा के रंग में मिर्ज़ा साहब प्रेग्नेंट हुए हैं। तो वो हमारी स्ट्रीमिंग हो चुकी है। आज हम किसी दोस्त ने उस पर कोई सवाल करना हो, किसी ने कुछ कहना हो, तो इंशाअल्लाह ताला बाबर भट्ट साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथी जो नवीद साहब है वो भी मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो इनके सवालात के जवाब देंगे। मगर यहाँ अपने तमाम सुनने वाले नाजरीन को मैं ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल उस सवाल का जवाब देंगे जो हमारे मौजू के मुताबिक होगा, और अगर हमारे मौजू से हट के कोई बात होगी तो जो हमारे लेक्चरार हैं वो किसी बात का जवाब नहीं देंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ। साहब जो हैं ये माशाल्लाह इंग्लैंड से हैं, बाबर भट्ट साहब, सैयद नवीद साहब और जो साथी आएंगे हम उनको इंशाल्लाह टाइम देंगे। फिर याद दहानी करा देता हूँ कि सवाल जो है वो मौजू के मुताबिक होना चाहिए। तो जी भट्ट साहब, आपका क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही शुक्रिया मुझे ऑनलाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शम्स भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है जी। जी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन। मैं जरा दोस्तों के माइक बाकी बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाबर भट्ट साहब बिल्कुल ठीक है जी। आप सुनाइए, आपकी सेहत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत आसान है। जी बाबर साहब, रिक्वेस्ट ये है कि अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कौन साहब हैं जो हमें कोई सवाल करने वाले हों। तो ये एक मुझे नज़र आ रहे हैं जी, अब्दुल्ला तारिक साहब हैं, इनको लाइन पे ले लें हम? जी जरूर। भट्ट साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। भट्ट साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। जी मैंने कहा अब्दुल्ला तारिक साहब हैं, इनको ले ले लाइन पे? जी जरूर ले लें। अच्छा जी। जी अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बाबर भाई, आप ठीक हैं? शमसुद्दीन भाई आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल भाई शमसुद्दीन भाई का दोस्त हूँ, तो उन्होंने मुझे ये भेजा था। मैंने अब्दुल्ला भाई अगर तो मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो, जरा नेकी का काम है। जी जरूर। और सब ठीक ठाक अब्दुल्ला भाई, आप इस बारे में कोई सवाल करना चाहेंगे जो हमने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ऐसे है कि मैं कुछ सवाल तो नहीं करना चाहता, मैं बस सुनना चाहता हूँ कि क्या गुफ्तगू हो रही है। मैं जरा
اس کے بارے میں علم تو رکھتا ہوں. یہ جو معاملات ہیں میں شمس الدین بھائی وغیرہ بھائی کو سنتا رہتا ہوں. تو یہ ہے کہ ابھی اس طرح سوال تو نہیں کروں گا, لیکن میں بس صرف سننا چاہتا ہوں. آواز آ یعنی رہی ہے یہ سب جو کو؟ اس دن بابر بٹ صاحب نے لیکچر دیا ہے, اس پہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں شمس الدین بھائی, میرا سچ کوئی سوال نہیں ہے. میں بس یہ باقی لوگوں کے سوالات و جوابات سننا چاہتا ہوں. جی شمس چلے الدین بھائی, ہمارے ساتھ اگر اجازت ہو تو میں بابر بٹ بھائی سے میں ایک سوال کر لوں. میں میوٹ کر دیتا ہوں اپنا. جی بالکل اجازت ہے جی. ذرا یاسر چودھری صاحب کو دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. جی یاسر بھائی سے سلام لے لیں, پھر بٹ صاحب سے کر لیتے ہیں بات. کوئی مسئلہ کیوں داور بھائی یاسر چودھری صاحب کو دیکھ لیں. جی جی بالکل لیں, بالکل لیں. یاسر بھائی سے سلام دعا لے لیں, ان کے بعد پھر بٹ صاحب سے کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم شمس بھائی, جی بابر السلام بھائی, علیکم داور یاسر بھائی صاحب. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. شمس بھائی کیسے ہیں؟ داور بھائی کیسے ہیں؟ بابر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ. الحمدللہ. بس میں نے ابھی ٹائم دیکھا تو میں نے کہا بھائی لائیو سٹریم پہ ہوں گے, تو میں بھی آ گیا اور ابھی گفتگو سن ہی رہا تھا. تو جزاکم اللہ, شمس بھائی نے مجھے لے لیا. تو کنٹینیو کریں بھائیو, میں بھی کچھ سیکھ لوں گا یہاں سے. نہیں آپ بھائی ہیں ماشاءاللہ, آپ بڑا اچھا, خود بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یاسر بھائی آپ نے کوئی استعارہ کے بارے میں یاسر بھائی آپ نے کوئی استعارہ کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو بابر بٹ صاحب سے؟ سر مجھے بابر بھائی سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک استعارہ ہوتا ہے اور ایک روحانی طور پر استعارہ ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے, یہ فرما دیں. میرے علم میں تو جو استعارہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے. روحانی استعارہ کا تو میرے نالج میں کوئی نہیں ہے. تو استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے, اور ایک ہی استعارہ ہے جو زیادہ تر ہماری عام روزمرہ کی زبان میں, ادبی زبان میں, شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب ماں بچے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا چاند اسکول سے آ گیا, تو وہ بھی استعارہ ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں استعارہ بنیادی طور پہ یہ ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا, اور یہ شاعری میں بہت زیادہ مستعمل ہے. اچھا, اور اردو میں کوئی روحانی استعارے کا بھی ذکر ہے کہیں پہ؟ میرا ایک سوال ہے, اردو ادب میں کوئی روحانی استعارے کا بھی ذکر ہے یا صرف مرزا صاحب نے اس کا استعمال کیا ہے؟ میرا خیال ہے مرزا صاحب نے ہی عبداللہ بھائی کیا ہے مذہب میں. ایک منٹ عبداللہ بھائی, ایسا ہے کہ آپ ابھی اپنا مائک بند رکھیں, پہلے یاسر صاحب کا سوال ہونے دیں. آپ کو بعد میں ٹائم دیں گے. 2 پہلے آپ منٹ سے دیتے پوچھا, ہیں آپ نے صرف. کہا کہ میں ساری معذرت چاہتا ہوں, میں 2 منٹ دیں. میرا چھوٹا بیٹا ہے, وہ ذرا نا مجھے تنگ کر رہا ہے. 2 منٹ میں آ رہا ہوں. جی 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 جی, لے بابر بھائی دیں آپ. جی داور بھائی, آپ یاسر صاحب سے بات کر سکتے ہیں ابھی. جی یاسر بھائی, آپ نے سوال کیا ہے بٹ صاحب سے, بٹ صاحب تشریف لے گئے ہیں, بچہ ان کا غالباً تنگ کر رہا ہے. یہ تو کام چلتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ. دیکھیں جو استعارہ ہوتا ہے نا, استعارہ کسی چیز کو ادھار لینے, مستعار لینے کے معنوں میں ہوتا ہے. آپ اسے روحانی طور پہ لے لیں, جسمانی طور پہ لے لیں, کسی بھی طور پہ لے لیں, یہ اس کے معنی ایک ہی ہوں گے. استعارہ ہی ہوتا ہے, وہ جس فیلڈ میں استعمال ہوگا نا وہ والا استعارہ کہلائے گا. اگر آپ اس سے مطلب ایک اسکول کی عام فہم بول چال کی زبان میں استعمال کریں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جتنے محاورے آپ سنتے ہیں نا, دنیا کا کوئی سا محاورہ آپ اٹھا لیں, کوئی سا. شاعری کی بات کی بٹ صاحب نے, میں آپ کو محاورے کی بات کرتا ہوں. بٹ صاحب شاعری کی طرف کر رہے تھے بات. اب محاورہ جو ہے نا, پوری دنیا میں کسی بھی زبان کا کوئی بھی محاورہ, وہ سارے کا سارا استعارہ ہے. ٹھیک ہو گیا, سارے کا سارا وہ استعارہ ہے, کبھی بھی اصل معنی نہیں ہے. اور یار وہ ہم کہتے ہیں کہ یار یاسر چودھری تو شیر ہے, میرا شیر ہے. اب اس کا معنی یہی ہے کہ یاسر چودھری شیر کی طرح بہادر ہے, کیونکہ شیر کی بہادری ضرب المثل ہے. یاسر چودھری کو اگر میں شیر کہوں گا تو یاسر چودھری شیر نہیں بن جائے گا, فزیکلی کنورٹ نہیں ہو جائے گا انسان سے شیر میں.
یہ معاملہ معنی مستعار لیے جاتے ہیں، ادھار لیے گئے ہیں معنی یہ بتانے کے لیے کہ یاسر چودھری بڑا دلیر بندہ ہے. اب روحانی طور پر کہہ لیں یا جسمانی طور پر کہہ لیں، استعارہ ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی قسمیں تو نہیں ہے. تو یہ مرزا صاحب نے ایک نئی ٹرم میرے خیال میں وضع کی تھی اپنی ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی عقیدے کو عقلی دلائل دینے کے لیے. ورنہ بابر بٹ صاحب اس کے بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ استعارہ ہی ہوتا ہے، کوئی نہ روحانی ہوتا ہے، نہ کوئی جسمانی ہوتا ہے، نہ ذہنی ہوتا ہے، اور نہ کوئی اور کسی قسم کا. جی بٹ صاحب. جی بالکل صحیح کہا بھائی آپ نے، میں جی بٹ متفق ہوں آپ سے. استعارہ جو ہے بالکل روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو محاوراتی زبان ہے، محاورہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ استعارہ ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ میں ایک تو تصحیح کر دوں شمس بھائی، لاسٹ ٹائم تھوڑا سا وقت آپ نے مجھے دیا، غالباً نوید بھائی نے استعارہ پہ بات کرنی تھی، آپ نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں، اور پھر عین وقت پہ آپ کا میسج ملا کہ نوید بھائی کا کوئی مائک کا مسئلہ ہے. تو جناب آپ کا حکم جو ہے وہ سار آنکھوں پہ. پھر میں جا رہا تھا کہ تو میں نے بچوں کو گاڑی سے اتار دیا، تو میں نے وہ سائڈ پہ گاڑی پول اوور کی اور آپ سے بات کی. تو استعارہ، تشبیہ یا مثال، کنایا، یہ میں نے 30 سال پہلے پڑھا تھا اسکول ٹائم میں. تو الحمدللہ میں نے جو بھی وہ وقت فوری طور پہ مجھے اس پہ بولنا پڑا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو بھائی بولنا چاہتے تھے ان کے مائک کا مسئلہ ہے. تو میری آپ کی گفتگو تقریباً 37-38 منٹ ہوئی. اس میں آپ نے پھر ایڈیٹنگ کی، وہ کیونکہ بھائی جو ہے ان کے بچے تھے تو ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ تقریباً بٹ صاحب آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. اچھا جی. تو آپ سنڈے کا دن ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ ذرا بوجھ ہوتا ہے، بہت سارے وہ صارفین یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے. میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. موڈیم کے میں پاس ہو گیا ہوں. تو پھر جب آپ سے میری بات ہوئی، میں گھر آ کے 30 سال بعد پھر میں نے استعارے کو پڑھا. تو الحمدللہ جو باتیں لاشعور میں ہوتی ہیں وہ بہت ساری محفوظ رہ جاتی ہیں. اور میرے منہ سے ساون 2 دفعہ منہ نکل گیا غلطی سے. تو وہ تھا لفظ منہو، جو مستعار منہو ہوتا ہے، جس سے کوئی چیز مستعار لی جاتی ہے، ادھار لی جاتی ہے. اور باقی کے جو ارکان تھے. بٹ صاحب 1 منٹ رکیے، معذرت چاہتا ہوں. آپ نا دوبارہ لائن پہ آئیے، شاید آپ کی آواز ٹھیک ہے، بالکل آواز نا سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. ایک دفعہ آپ نکل جائیے، دوبارہ آئیے، میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آواز ٹھیک ہو جائے. جی اپنا داور بھائی، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی تھی؟ جی بالکل پرفیکٹ آپ کی آواز آتی ہے. مجھے آپ کی آواز بھی ٹھیک آ رہی تھی، یاسر بھائی کی بھی، بابر بٹ بھائی کی آ رہی تھی، ٹھیک آ رہی تھی. بیچ میں تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی، کھڑکھڑ، لیکن بات سمجھ آ رہی تھی ان کی. چلے وہ دوبارہ آگے، ان کو دوبارہ کر لیتے ہیں ایڈ. جی ایڈ کریں، بسم اللہ. جی کر دیجیے. جی بابر بٹ صاحب. جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو میرے منہ سے 2 دفعہ منہ غلط نکل گیا، وہ تھا منہو. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مستعار منہو، جس سے کوئی چیز مستعار یا ادھار لی جائے. اور باقی جو میں نے ارکان استعارہ بتائے وہ بالکل درست ہے. پھر میں نے ساری اس کی تفصیل پڑھی 30 سال بعد، الحمدللہ وہ ساری درست تھی. اور جتنا میں نے مٹیریل آپ کو دیا وہ سارے کا سارا، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو میں نے اوور سٹیٹ کر دی ہو یا کوئی چیز انڈر سٹیٹ کی ہو. ہر چیز جو تھی وہ بالکل درست تھی. لیکن ہمیں چاہیے تھا، شاید ہم سے غلطی ہوئی مجھ سے یا آپ سے، کہ جب ہم آپ کے ناظرین کو، ہم اپنے ناظرین کو استعارہ سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ساتھ تشبیہ بھی بتاتے.
اور یہ بھی بتاتے کہ مثال کیا ہوتی ہے, تشبیہ کیا ہوتی ہے, استعارہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے ایک دوست کے ذریعے ای میل ملی ہے, وہ ویڈیو ایک واٹس ایپ گروپ میں میرے کسی دوست نے ڈال دی تھی, تو شیئر کی جب, تو ان کو ای میل کسی نے کی کہ یہ ای میل واٹس ایپ تک پہنچا دیں. میرا تو ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے, اور یہ جو ای میل آئی ہے اس کا میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے, 3-4 صفحے انہوں نے لکھے ہیں. اور جو جن قرآنی آیات کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, تو میں ان کا جواب دینے کا پابند ہوں, لازمی دوں گا. لیکن پھر وہ آگے جا کے بہت ساری روایات پہ چلے جاتے ہیں, تو روایات کا میں جواب نہیں دوں گا. فلاں بزرگ نے یہ کہا, فلاں بزرگ نے یہ کہا, تو دارقطنی سے وہ جم کر کے پھر کنز الایمان کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر شاہ ولی اللہ کی طرف آتے ہیں, پھر شیخ احمد سرندی کی طرف آتے ہیں, پھر بلے شاہ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو روایات ہیں ان کا جواب میں نے دینا شروع کیا تو پھر یہ ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی جس کا کوئی سرا نہیں ہوگا. تو انہوں نے جو قرآنی آیات پیش کی ہیں, اور بڑی زبردست انہوں نے زبان لکھی ہے, انہوں نے جو لکھا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. میرا خیال ہے شمس بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بٹ صاحب مجھے تو آ رہی ہے. جی بھائی صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے. بڑے عرصے کے بعد ہم اپنے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی اپنے اپنے کاموں میں ہم بزی ہیں. ہم نے جو لائن اللہ نے ہمیں, جس لائن کے لیے اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا, ہم وہ لائن پکڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرا خیال ہے شمس صاحب, ہاں جی شمس بھائی کے ساتھ کوئی شاید پرابلم ہوئی ہے انٹرنیٹ کی, یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. ہم اس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. میں دراصل یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بٹ صاحب, آپ مجھے بتائیں, میں نے یہ سوال جو ہے نا یہ استعارے سے ہی متعلق ہے. آپ اگر آپ چاہیں تو ان صاحب کی وہ مطلب جو انہوں نے بتایا آپ اس کے اوپر بتا دیں. مناسب تو یہی ہوگا کہ آپ ان کو مفصل جواب ای میل کے اوپر ہی دیں, جو انہوں نے آپ کے ساتھ جو چیزیں کوٹ کی ہیں. اور یہ بات آپ کی میں 100% متفق ہوں کہ روایات کا جواب دینا آپ کا مکلف نہیں ہے آپ اس کے. جی میرے لیے وہ حجت نہیں ہے, تو میرے لیے جو چیز حجت ہے میں اس کا جواب ضرور دوں گا. بالکل. اور جو انہوں نے اوپر لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ آپ نے استعارہ پر کھل کر اپنا مافی الضمیر بیان کیا. مجھے شاید یہ مدرس لگتے ہیں یا مربی ہیں, کیونکہ مربی میں نے اس کے لفظ استعمال کیا کہ جن آیات کو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ ہماری 11ویں جو آیت بنتی ہے اس کا انہوں نے 12 لکھا ہوا ہے, جو 12ویں بنتی ہے 13واں, تو یہ غالباً بسم اللہ کو بھی ایک آیت تصور کرتے ہیں. جی بالکل انکلوڈ کرتے ہیں, بالکل. جی ہاں, تو سورہ تحریم کی کل 12 آیات ہیں, انہوں نے 12ویں کو 13ویں لکھا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی ہیں. ویسے بعض ہمارے مسلمان مترجمین نے بھی اور مسلمان کمپوزر جو ہیں انہوں نے بھی چند ایک نے یہ کیا ہے, یہ کام صرف قادیانی نہیں ہے اس میں نے خود دیکھا ہی ہے, لیکن بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. اچھا کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. بہرحال میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید, لیکن زبان انہوں نے کمال لکھی ہے, مدرس ہیں یا کسی عہدے پہ ہیں, مطلب ہے ان کی زبان دانی سے پتہ چلتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہیں پہ میں ایک چھوٹا سا جواب دوں کہ میں نے اصل میں اپنا مافی الضمیر نہیں بیان کیا تھا, میں نے تو استعارہ کے جو ارکان تھے, جو استعارہ کی ترکیب تھی اور استعارہ کی جو تعریف تھی, میں نے وہ بیان کی تھی. اگر میں اپنا مافی الضمیر کھل کر بیان کرتا تو پھر شاید اس میں بہت ساری چیزیں آتی. انہوں نے آگے لکھا ہے کہ لائیو سٹریمنگ میں میں سوال نہیں پوچھوں گا. ہو سکتا ہے میں ذرا ریڈنگ گلاسز لگا لوں کہ میں سوال پوچھوں تو آپ مجھے زیادہ ٹائم نہ دیں, اور 1 اور 2 منٹ میں تو میں اپنا مافی الضمیر کھل کر بیان نہیں کر سکوں گا. اس لیے میں آپ کو تفصیل سے ایک ای میل بھیج رہا ہوں, اور آپ چاہیں تو اپنے پروگرام میں اس کو پڑھیں اور اپنا جواب دیں. جو نکات میں نے اٹھائے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو اس میں انہوں نے 3-4 قرآنی آیات بھی شامل کی ہیں, بلکہ شروع ہی بات انہوں نے قرآنی آیات سے ہی شروع کی ہے. سورہ تحریم کی جو
11ویں اور 12ویں آیت ہے ان کے ہاں 12ویں اور 13ویں. اس کے علاوہ سورہ انبیاء کی 92 نمبر آیت اور ایک آیت اور بھی انہوں نے کوٹ کی ہے. تو یہاں سے یہ ان کی ای میل جو ہے یہ میں نے پرنٹ آؤٹ نکالنا شروع ہوتی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ آیت ہے اور ان کا جو ترجمہ تھا وہ میں نے نہیں لیا، مجھے ان کے ترجمے پہ اعتراض ہے. آیت یہی ہے اور جو ترجمہ ہے میں نے پھر کوئی بھی مجھے اور ملا گوگل سے میں نے لے لیا. اور اللہ ایمانداروں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے. آگے ایک اور آیت کا حوالہ دے رہے ہیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم عمران کی بیٹی کی مثال بیان کرتے ہیں، یعنی جو مثال بیان کرتے ہیں یہاں پہ مثل للذین کا لفظ نہیں ہے کیونکہ ایک تسلسل ہے پچھلی آیت کا، تو اس کو بریکٹ میں لکھا ہے کی مثال پیش کرتے ہیں، یعنی جو مثال فرعون کی بیوی آسیہ کی پیش کی ہے اسی طرح اس کا یہ تسلسل ہے. مریم کی اور مریم عمران کی بیٹی کی مثال بیان کرتا ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو سچا جانا اور وہ عبادت کرنے والوں میں سے تھی. اب ذرا یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، تفصیل دیتے ہیں، اپنی تشریح بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ذرا سنیے گا خاور بھائی. جی جی خاور بھائی آپ شمس تک بھائی میری بھی بات ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. جی خاور بھائی آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ شمس بھائی جی پہنچ رہی ہے، بالکل پہنچ رہی ہے. شمس بھائی آپ کا میں نے شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ بڑے عرصے بعد خاور بھائی سے ماشاءاللہ ملاقات ہوئی ہے اور اسی طرح ماشاءاللہ تر و تازہ ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے مل کے. تو اب یہ جو بھائی صاحب ہیں جی یہ ذرا جو الفاظ ہیں پلیز ان پہ غور کیجئے گا. لکھتے ہیں ان آیات سے ماقبل کی ملحقہ آیات میں کافر مردوں کو دو عورتوں نوح اور لوط کی بیویوں سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان کے خامد مومن تھے مگر وہ دونوں کافرات تھیں. جو ان آیات سے پہلے آیات ہیں بالکل ان میں دو انبیاء کی زوجین کا ذکر آیا ہے اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں بھی ایک ذکر آیا ہے اور تسلسل قائم ہے. اس میں کفار کو دوزخ کا ایندھن قرار دیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی کافر مردوں کو مثال دی گئی ہے. یہاں پہ بھی لفظ مثل للہ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہی لفظ ہوا ہے، مثال ہی ہے. مثل للذین آمنوا لوط کی بیویوں کو تشبیہ دی گئی کیونکہ ان کے خاوند مومن تھے. ٹھیک ہے جی آپ نے مومن لکھا، ان کے خاوند نبی اللہ تھے، پیغمبر تھے، لیکن ہر پیغمبر مومن ہوتا ہے. ہر مومن پیغمبر نہیں ہو سکتا لیکن ہر پیغمبر تو مومن ہوتا ہے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں جناب. مگر وہ دونوں کافرہ تھی. مدرجہ بالا آیات سے ثابت ہوا کہ مومن دو قسم کے ہوتے ہیں. اب جو نتیجہ نکال رہے ہیں خاور بھائی ذرا سنیے گا. آسیہ اور ان بریکٹ لکھتے ہیں زوجہ فرعون، یہ صفت ہے اور دوسری صفت مرجمی صفت. پہلے وہ مومن جو کفر کے غلبہ کے نیچے دب چکے ہوں اور وہ اس سے نجات پانے کے لیے دست بددعا ہوں، اور دوسرے وہ مومن جن پر روز ازل سے ہی
बदी गलबा ना पा सकी हो। मैं ये पहले पढ़ लूं तो फिर आगे चलते हैं। पहले इनका लिखा जो सारा पढ़ लें। ये तीसरा जी आगे ये हवाला दे रहे हैं जी, सूरह अंबिया की आयत है 92 वल्लती असनत फरजहा। ये दूसरी किस्म का मोमन कुरानी इस्तिलाह में मरजम कहलाता है। फिर वो मरजमी आलत से तरक्की करके फनफखना फीहा मिन रूहिना, और फिर आयत कोट कर रहे हैं 92 अंबिया के मुताबिक इब्ने मरजम की हालत में चला जाता है, क्योंकि मकाम मरजमी सिद्दीकियत है यानी सच्चाई, और मकाम इब्ने मरजम मकाम नबुव्वत। गोया हर नबी पर 2 ज़माने आते हैं। मैं फिर पढ़ रहा हूँ ये, गोया हर नबी पर 2 ज़माने आते हैं। पहले वो मकाम मरजमी में होता है और इसी हालत के मतलब कुरान मजीद ने इशारा किया है। फ़क़द लबिस्तो फीकुम उमरामन किबले ही। इसका ये नहीं नवाला दिया कि कौन सी आयत, ये कौन सी सूरह की आयत है। अब आगे फिर नतीजा निकाल रहे हैं। बस मैं इस इन ब्रैकेट लिखते हैं रिसालत से पहले भी तुम्हारे दरमियान में एक लंबी उम्र गुजार चुका हूं जी, उम्र मिन कबले ही। और इन दोनों हालतों यानी सिद्दीकियत और नबुव्वत की हालतों में वो मस शैतानी से पाक होता है। अब यहाँ पे मैं उन रवायत का जिक्र नहीं कर रहा कि रवायतें हैं जी के मस करता है शैतान हर बच्चे को जो पैदा होता है और उसको छेड़ता है, और मरियम और ईसा इससे पाक हैं। ये सारी रवायात हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा, मैं कुरान की तरफ रहूंगा। सूरह तहरीम की आयत से साबित हुआ कि जिस तरह हजरत मरियम सदीका अपनी पाकीज़गी के इंतहाई मकाम पर पहुंचकर हामिला हुई और इस हमल से हजरत ईसा जो खुदा के नबी थे पैदा हुए, इसी तरह एक मोमन मर्द भी पहले मरजमी हालत में होता है और फिर एक रूहानी और मजाजी अमल से गुजरता है। गुजरता हुआ मजाजी इब्ने मरजम की वलादत का बायस होता है। वो मोमन मर्द मजाज और इस्तारा के रंग में मरियम होता है। अल्लाह अल्लाह अल्फीज अलमान। और मजाज और इस्तारा के रंग में हमल से गुजरता है और मजाज और इस्तारा के रंग में इब्ने मरियम की वलादत का बायस होता है। खुदा ताला ने तमाम काफिरों और मोमनों को 4 औरतों से ही तशबीह दी है, मर्द औरतें नहीं। हाँ, इस्तारा और मजाज के रंग में इनको औरतें करार दिया गया है। यही वजह है कि हज़रत शेख फरीदुद्दीन तार आगे बहुत सारे जो हवाले हैं मुख्तलिफ रवायात के। जनाब मैं क्या इनको बोलूँ, मुरब्बी साहब काबिल एहतराम मेरे, ये मजाज और इस्तारा का कहाँ जिक्र है इस आयत में और तशबीह का कहाँ जिक्र है, जो तीनों अल्फाज आपने डाल लिए तफसीर में जब आप तफसील बता रहे हैं। कफार क्या खाली मर्द हैं? आपने ये लिखा कि तमाम काफिरों मोमनों की 4 औरतों ही से तशबीह दी गई है और कफार मर्द हैं और उनकी औरतों से तशबीह दी गई है। खाबर भाई, मैं कुफार के मुल्क में बैठा हुआ हूँ, इस वक्त कनाडा में हूँ। मैं भी। आप भी कुफार के मुल्क में हैं, बल्कि इनके जो नाम नहाद खलीफा वक्त हैं वो भी कुफार के मुल्क में बैठे हैं और कुफार के मुल्क में रह के खिलाफत कर रहे हैं और खलीफा कहलाते हैं। कभी शम्स भाई जरा इस पे ना प्रोग्राम रखिएगा कि खलीफा की तारीफ क्या है, इस्लामी खिलाफत होती क्या है। सर एक चीज बट साहब करेक्शन थोड़ी सी माजरत के साथ, सिर्फ खलीफा नहीं कहलाते, खलीफातुल्लाह कहलाते हैं जी। मामूर में के मुल्क में बैठ के खलीफातुल्लाह कहलाते हैं जी। अब मेरा सवाल खावर भाई से भी है और मेरा सवाल अपने आप से भी है कि जब मैं कहता हूं कि मैं कफार के मुल्क में बैठा हूं तो सिर्फ यहाँ मर्द ही हैं, औरतें नहीं हैं, बल्कि जो कफार के मुल्क में मसरूर साहब बैठे हैं, जो इनके नाम नहाद खलीफा वक्त बैठे हैं, उन्होंने तो एक औरत की बैत की हुई है, उसका हलफ लिया हुआ है, उसकी फरमाबरदारी का हलफ लिया हुआ है। यानी एक मुसलमान, जिस तरह ये कहते हैं हम ट्रू इस्लाम है या हकीकी मुसलमान है, वो खिलाफत कुफार के मुल्क में बैठ के कर रहा है।
آپ کبھی خلافت اور خلیفہ جو ہوتا ہے مسلمانوں کا اس پہ پروگرام کیجئے گا کہ دجلہ یا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو خلیفہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. جناب مربی صاحب مجاز اور استعارہ کا رنگ سے اگر حمل میں سے مومن گزرتا ہے تو پھر ایک سوال آپ نے کھڑا کر دیا. یہ میں ساری امت قادیانیہ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں, اور محترم اگر آپ سن رہے ہیں تو بے شک آپ آئیں آن لائن, اور آپ کے لیے بھی سوال ہے. اگر آپ نہیں سن رہے تو یہ ویڈیو جائے گی یوٹیوب پہ جب بھی آپ پلے کریں گے. کیا جتنے بھی مومنین ہوئے خواہ وہ حضرت مریم سے پہلے تھے یا ان کے بعد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ کے بعد ان کی بعثت ہوئی ہے, اور پھر 1400 سال تک جتنے بھی مومنین ہوئے ہیں, کیا ایک بھی مومن آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ پھر وہ مومن, ہر مومن آپ نے لفظ لکھ دیا ہے, مرجمیت میں سے گزرتا ہے, اور پھر جب مرجمیت اس میں آتی ہے تو اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. بھائی کوئی اور مومن ہے نہیں امت محمدی میں؟ کوئی مثال دے دیں کہ کوئی اور بھی مرزا صاحب کی طرح پریگننٹ ہوا ہو. کیا صرف امت محمدی میں مومن مرزا صاحب ہی آپ کو ملے ہیں؟ مربی صاحب زندگی بڑی چھوٹی, بہت چھوٹی ہے زندگی, آیات کے ساتھ کھلواڑ نہ یہ کریں, نہیں آپ پھنس جائیں گے. یہاں پہ لفظ مثلاً استعمال ہوا ہے, مثال. اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے خاور بھائی, میں ایک بات کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. آیات کو ساتھ کھلواڑ کرنا گناہ عظیم ہے. بٹ صاحب داور عزیز, I'm sorry, I'm really sorry, I apologize. میرے بہت اچھے بھائی ہے یہ داور بھائی, میں نام داور اور خاور میرے منہ سے, لیکن مجھے پتا ہے کئی سالوں کے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑے مجاہد ختم نبوت ہیں اور کمال کے شخص ہیں, اور بڑے صبر اور تحمل سے چلتے ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے. اچھا اب داور بھائی, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مثال کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب اگر مربی صاحب بضد ہیں اور وہ ڈنڈا ڈالنا ہی چاہتے ہیں, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دیوار میں ڈنڈا ٹھوکنا ہی چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا انہوں نے دفاع کرنا ہی کرنا ہے, تو اس آیت کو اگر مرزا صاحب پہ چسپاں کر بھی دیں تو مرزا صاحب کیا بنیں گے؟ یہاں پہ حضرت مریم کا ذکر ہے, ان کے بیٹے مسیح کا عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے, اور لفظ ہے ما صلی اللہ زینہ. چلے مرزا صاحب کیا بنے؟ مسیح مریم. مربی صاحب آپ کی ای میل میرے سامنے ہے, میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا ہوا ہے. کیا آپ مرزا صاحب کو مسیح مریم مانتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ مرزا صاحب کو مسیح مانتے ہیں, آپ ان کو مسیح عیسیٰ مانتے ہیں, مسیح مریم نہیں مانتے. یہ بھی سوال میرا سب کے لیے ہے. انہوں نے مثال کو تشبیہ میں بدلا, تشبیہ کو استعارہ میں بدلا. کیسے بدلا, کیوں بدلا, یہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک شخص کا دفاع کرنا ہی ہے لفظوں کے ساتھ کھیل کے, ماشاءاللہ بڑی ادبی زبان لکھی ہے انہوں نے, تو مومنین جتنے بھی گزرے آج تک, کیا یہ حالت کسی اور پہ بھی طاری ہوئی ہے؟ بٹ صاحب ایک ضمنی سوال اس میں ایڈ کر دوں. جی داور بھائی بالکل. یہ بڑا پیارا آپ نے نقطہ اٹھایا, بڑا علمی نقطہ ہے, ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر کثیر دے دنیا آخرت میں. اس کا ایک علمی نقطہ یہ بھی ان کے ساتھ ایک ضمنی سوال, سپلیمنٹری کوسچن جسے کہتے ہیں, وہ بھی ان کو ایڈ کروا دیں مربی صاحب کو, اس کے جواب کا میں منتظر رہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ کیا حضرت مریم علیہ السلام کی, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ استعارے کے رنگ میں وہ اس میں سے گزرنا پڑتا ہے ہر مومن کو, اور آپ نے سوال کیا ہے کہ مرزا صاحب کے علاوہ بھی کوئی اور مسلمان کو مومن گزرا ہے, آپ کا یہی سوال ہے نا؟ بالکل ایسے. میں پھر ان سے ایک ضمنی سوال آپ کے سوال کے ساتھ جوڑ کے ان کی طرف روانہ کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مومن ہونے کا پیمانہ پھر کیا تھا؟ بالکل. کیا حضرت مریم علیہ السلام سے پہلے مومنین نہیں گزرے دنیا میں؟
اور اگر گزرے ہیں اور حضرت مریم موجود ہی نہیں تھی تو پھر وہ پیمانہ کیا تھا اور وہ کہاں بیان ہوا ہے قرآن میں؟ مجھے وہ آیت بھی یہ کوٹ کر دیں. آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. جی مومنین کا تو ذکر ہو رہا ہے نا، ان کی مثال تو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مومنین بالکل کی طرح. اچھا، جو آیات انبیاء کی زوجین سے کے ذکر سے پہلے والی آیت ہے اس میں دوزخ کا ذکر، اور اب کفار کی مثال یعنی انبیاء کی زوجین کی مثال کفار کے ساتھ دی کہ جس طرح وہ دوزخ میں جائے گی کفار بھی دوزخ میں جائیں گے، اور انہیں یہ بات نہیں بچا سکتی کہ وہ انبیاء کی بیوی ہیں. یہ ہونا ان کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے شوہروں پہ ایمان نہیں لائیں اور وہ عمل صالح نہیں کرتی تھیں، بلکہ تفاسیر میں مفسرین نے بڑی لمبی چیزیں لکھی ہیں کہ اپنے خامدوں کی غیبت کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتایا کرتی تھی. مگر اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ دوزخ میں جائیں گی. اس سے پہلے بھی دوزخ کا ذکر ہے. پھر آگے مثال کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ فرعون کی بیوی، یہ بھی ایمان لائی تھی بعد میں، پہلے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، جو صابرہ تھی، ان کے میاں جو ہیں وہ خدائی کے دعوے دار تھے، کیا کیا تھے، وہ جابر تھے. انہوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جنت میں انہوں نے ایک گھر کی کہا کہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے، اور ساتھ ہی مثال کا لفظ استعمال کیے بغیر حضرت مریم کا نام لے دیا کہ ان کے لیے بھی انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. دونوں خواتین کا دوزخ کے مخالف جنت کا بتایا جا رہا ہے. جنت مومنین کے لیے بھی ہے مربی صاحب، جنت مومنات کے لیے بھی ہے، جو عمل صالحہ کریں گے، جو نیکوکار ہوں گے جنت میں جائیں گے. اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس میں مثال ہے. مرد بھی جائے گا، عورت بھی جائے گی، ہجڑا بھی جا سکتا ہے، بوڑھا بھی جا سکتا ہے اگر نیکوکار ہے، صالح عمل کرتا ہے، خدا کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ٹھیک. پہلی آیات میں یہ کہا کہ دوزخ میں جائیں گے کفار، انبیاء کی بیویاں بھی جائیں گی کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئیں. یہ مثال ہے. اب یہ کہاں پہ استعارہ آپ نے بتا دیا؟ مرزا صاحب کا استعارہ یہ ہے کہ ان میں مرجمیت استعارہ کے رنگ میں آئی اور وہ استعارہ کے رنگ میں پریگننٹ ہوئے، اور وہ استعارہ کے رنگ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. ان آیات میں کہاں استعارہ بولا جا رہا ہے؟ کہاں پہ استعارہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ کہاں پہ مثال ہے یہاں پہ تو مثال ہے، مثال ہے. اور یہ ممکن ہے. میں ایک بندے سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بچے سے پوچھتا ہوں، یار عورتیں جنت میں جا سکتی ہیں اگر نیک کام کریں؟ تو داور بھائی 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ بولے گا کیوں نہیں جائیں گی. میں کہتا ہوں اچھا اگر مرد نیکوکار ہوں تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں جا سکتے، جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک مثال ہے. اب استعارہ دیکھیے، استعارہ میں کرتا ہوں کہ اگر امجد حاملہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا. بھائی یہ کیا تشبیہ ہے، کیا استعارہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے. امجد خالہ کی طرح سمارٹ ہے، تیز بولتا ہے. یہ دونوں میں جو وجہ جامعہ ہے جس کی وجہ سے استعارہ کیا جا رہا ہے وہ کامن ہے، وہ مشترک ہے. کیا ہے؟ تیز ہونا. عورت بھی تیز ہو سکتی ہے، مرد بھی تیز ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک کئی مثال ہے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ شعر کو کس، میرا خیال ہے یہ میں اگر غلط نہیں بہت پہلے شعر پڑھا تھا، شاید میر ببر علی نیس کا یا کس کا ہے، حضرت امام حسین کے بارے میں. ان کی بہادری، دونوں میں بہادری کامن ہے، مشترک ہے کہ شعر بھی بہادر ہے، آپ بھی بہادر ہے. یہ ممکن ہے، مرد بہادر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا اب مرزا صاحب استعارہ کے رنگ میں ہو گئے ہیں پریگننٹ. ٹھیک ہے جی، اب کسی مرد سے مثال دیں گے، عورت سے نہیں. عورت تو پریگننٹ ہو سکتی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق اس میں صفت ہے پریگننٹ ہونے کی. ان میں ایک اووری ہے، ایک رحم ہے، ایک اندام نہانی ہے، ان کے سینے پہ پستان ہے، ان کے جسم کے اعضاء ہی مردوں سے مختلف ہیں. تو مرزا صاحب کیسے پریگننٹ ہو گئے؟ اگر ہوئے بھی تو بچے کی ڈیلیوری کیسے ہو گئی؟ کس مرد سے استعارہ کر سکتے ہیں؟ یہ استعارہ تب بن سکتا تھا
کہ کوئی قوم قبل مسیح ایسی کوئی قوم ہوتی جس کے مرد کبھی پریگننٹ ہوا کرتے ہوں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چین میں یا یونان میں قبل مسیح اتنے ہزار جو مرد حاملہ ہوتے تھے، میں ابھی ان کی طرح ہو گیا ہوں۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ مریم کا حاملہ ہونا اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ فزیکلی حقیقی طور پہ رونما ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب قدرت جوش میں آتی ہے تو وہ معجزے دکھاتا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ یہ بھی کہا کہ میں نے تمام زندہ چیزوں کے جوڑے بنا دیے تاکہ تمہاری اولادیں آگے چلیں، لیکن جب اللہ کی قدرت آتی ہے سامنے تو وہ بغیر باپ کے، بغیر کسی مرد کے چھوئے ایک عورت کو پریگننٹ کر دیتا ہے اور اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ تو ہے معجزہ۔ آپ کے ہاں کیا فزیکلی آپ کا کسی نے پیٹ اٹھا ہوا دیکھا؟ کیا فزیکلی آپ نے بیٹے کو جنم دیا تو وہ بیٹا کہاں ہے؟ حضرت مریم کا بیٹا پوچھیں گے تو ان کو ساری دنیا جانتی ہے وہ کون ہے، ان کو ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ حقیقی طور پہ معجزہ رونما ہوا۔ آپ نے یہ سارا کھلواڑ الفاظ کے ساتھ کھیلا۔ آپ کی ساری عمارت استعارے پہ کھڑی ہے جو مجاز ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور استعارے کی اصطلاح کو آپ نے غلط رنگ میں استعمال کیا ہے۔ یہ اصطلاح غلط رنگ میں آپ نے استعمال کی ہے۔ اب 3-4 الفاظ ہیں داور بھائی استعارہ کے رنگ میں: ذلی بروزی، امتی، غیر امتی، تشریح غیر تشریح۔ ان چیزوں پہ عمارت کھڑی ہے۔ قرآن میں کہیں تشریح نبی یا غیر تشریح نبی اس طرح کی کوئی اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ قرآن میں یا نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا۔ یہ اصطلاحیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف مرزا صاحب کے ذہن کی اختراع نہیں تھیں، ان سے پہلے بھی یہ اصطلاحیں ایران میں استعمال ہو چکی تھی۔ ایک شخص بہاءاللہ نے یہ اصطلاحیں استعمال کی تھی، اور ان کی تحریرات کے تو کچھ جو پیچز ہیں جس طرح کاپی پیسٹ کیے گئے، اعتقادات تو وہ نقل کیے ہی گئے، بہت ساری چیزیں کاپی پیسٹ کی گئی۔ جی داور بھائی مجھے 2 منٹ دے دیں، میرا بیٹا پھر مجھے وہ نا 2 منٹ ضرور آپ بے شک جائیں، میں کنٹینیو، میری توجہ ادھر ہے، آپ پلیز بات کریں۔ جی بسم اللہ، میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ جی تو بابر بٹ صاحب نے جہاں پر بات کی ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے، بڑا ویلڈ کوسچن ہے، اس کا جواب ملنا چاہیے ان صاحب سے جنہوں نے ان کو ای میل کی ہے، اور اگر کوئی اور قادیانی مربی صاحب بھی جواب دینا چاہیں تو بسم اللہ ضرور دیں۔ میں اس کو اب بٹ صاحب واپس آئیں گے تو بات وہیں سے اٹھا لیں گے جہاں سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کو مجھے ایک بڑا چیز ایک بڑی عجیب سی لگتی ہے جو شمس الدین بھائی میں اکثر پوچھنا چاہتا ہوں، نوید بھائی بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ضبط و صبر سے 43 منٹ سے خاموشی سے مائک میوٹ کر کے سن رہے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شمس الدین بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاسر بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس وقت ساتھ نہیں ہے، جتنے قادیانی مربیان جو بھی سن رہا ہے، میرا سوال ان سے یہ ہے، اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، اس تارے کے جو جلد 19 صفحہ 50 غالباً اس کا ریفرنس ہے، اس پر جو مرزا صاحب نے اتنی کلا بازیاں کہی ہیں، ایک ایسا عقیدہ پیش کیا ہے جو کہ جس کی نظیر دنیا کے مذاہب میں تو آپ چھوڑ دیں، کسی ادب میں، کسی شعر و شاعری میں، کسی عشق معشوقی کی داستان میں، کسی لوک داستان میں کہیں پر اس قسم کی کلا بازیاں نہیں ملتی کہ جو اس قسم کے پیچ در پیچ در پیچ عقیدہ کہ میں نے صفت مریم میں 2 سال پرورش پائی، پھر اس پر 2 سال اور گزر گئے، پھر اس کے بعد مجھے ستارے کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا، اور ایک حمل جس کی میعاد 10 ماہ سے زیادہ نہ تھی، میں خود سے پیدا ہو گیا اور میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، لہٰذا میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ اب میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں خاص طور پہ مرزا غلام احمد صاحب کی امتیوں سے، وہ یہ ہے کہ آپ تو ذکر کرتے ہیں ایک مسیل مسیح کا، ایک ایسے شخص کا جو مسیح ابن مریم نہیں ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوگا، بس ان کے مسیل ہوگا، ان کے جو احادیث میں جن کا ذکر ہے وہی ہوگا، ان کی جیسی خصوصیات رکھتا ہوگا، ان کی جیسی وہ
اس کی عادات ہوں گی، شمائل ہوں گے، جو بھی ہوگی، وہ مسیح مسیح ہوگا، وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوگا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں نا بطور قادیانیوں کے. اور جو آئے گا اس تارے کے رنگ میں، جو اس کے موافق ہو کے آئے گا، وہ تو ہے، یعنی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مسیح موعود کا وعدہ ہے، اور قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی جیسے کہ ثابت کرتے ہیں قادیانی حضرات کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، ان کے مثیل کسی نے آنا ہے، وہی مسیح موعود ہے، تو پھر اتنی کلا بازیاں کھا کے اور یہ سرکس کی طرح 180 ڈگری کی کلا بازیاں لگا کے اور کرتب دکھا کے عیسیٰ ابن مریم بننے کی ستارے کے رنگ میں ضرورت کیا ہے؟ اگر احادیث یہ بات پیش ہی نہیں کرتی، اگر قرآن یہ بات پیش ہی نہیں کرتا کہ اسی عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا. دیکھیں کسی کو نام کیوں دیا جاتا ہے بٹ صاحب، شمس الدین بھائی، نام کسی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ میرا نام داور ہے، آپ کا نام بابر ہے، ان کا نام شمس الدین ہے، اور ہمارے بھائی ہیں. یہ بکنگم پیلس ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہمارے لنڈن میں بکنگم پیلس ہے، واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس ہے، جس سڑک پہ میں نام رہتا ہوں اس کا نام ہے. یہ نام چیزوں کو، لوگوں کو، جانوروں کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی شناخت ہوتی ہے، اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم ایک نام ہے، ایک شناخت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی کی ہے، تو نام انہوں نے نام بتایا، انہوں نے کوئی پہچانے نہیں بتائی، اور پھر قسم کھائی. اور مرزا صاحب نے جو قسم کے بارے میں کہا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لی جائے تو اس کے ظاہر معنی ہی لیے جائیں گے، کیونکہ اگر کوئی استاری معنی لیے جانے ہوتے ہیں، یا اس کی وہ کیا ہے، لفظ کیا ہے کہ اگر اس کی تشریح کرنی ہوتی، یا اس کی وہ جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر اوقات، مطلب اگر اس کے معنی ہی کرنے ہو تو پھر قسم کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے نا نام کے ساتھ، اور نام میں نے پہلے عرض کیا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ پہچان بنتا ہے. جس کا نام دے دیا ہے اس کے اشارے تو نہیں دینے نا اب، ٹھیک ہے، اس کے تعویلیں نہیں اس کی کرنی، پھر آپ نے اس کا نام لینا ہے. مرزا صاحب بھی یہ بات اپنے دل کے اندر جانتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس دنیا کی جتنی آبادی ہے اس میں سے کوئی شخص ان شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا. لہٰذا انہوں نے یہ کلا بازیاں در کلا بازیاں جو کھائی ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے. اس تارے کے رنگ میں ذلی طور پہ، بروزی طور پہ خود حاملہ ہوا، پھر 10 ماہ گزر گئے، پھر میں خود سے پیدا ہو گیا، میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا. یہ اس قسم کی گمن گمیریاں اور پیچ در پیچ سپگیٹی جنکشن قسم کے آئیڈیالوجی دینے کی ضرورت ہی یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنے دل میں بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب اس کو مار کے میں نے خود وہ بننا ہے تو یہ پیش گوئیاں مجھ پہ پوری آئیں گی، ورنہ میں ان پہ فٹ نہیں بیٹھتا. یہ مقصد تھا سارا اس قسم کی جو انہوں نے چکر در چکر باتیں کی ہیں. تو یہ ایک ریلیٹڈ تھا اس تارے سے، اس لیے میں نے جب بابر صاحب گئے ہوئے تھے تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے گزارش کر دی. بابر صاحب آپ اپنی بات بابر بھائی جاری رکھیے. یہی مقصد تھا ان کا کہ اس تارے کے رنگ میں ہو، یا انہوں نے مثال دی ہو، یا کچھ کیا ہو، یا کنایا کیا ہو، مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے دل میں بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ بغیر عیسیٰ ابن مریم بنے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے یہ سارے استارے وغیرہ کا چکر چلایا. بس یہ بات ہے. جزاک اللہ. بالکل داور بھائی صاحب اور بٹ صاحب جناب اور داور بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے پچھلا جو پروگرام ہے وہ ٹیوزڈے کو کیا تھا، تو ہم نے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو کہا تھا کہ ہم اس اسٹریمنگ میں کسی بندے کو نہیں لیں گے سوائے جو ایکس قادیانی ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ آج جو ہم نے جو یہ بات رکھی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آج قادیانی حضرات آئیں اور وہ اپنے جو ان کے اشکال ہیں، ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ آ کے اس لائیو سٹریمنگ میں اپنا دور کر لیں. تو میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کوئی قادیانی ہمارے طرف نہیں آیا کہ وہ بابر بٹ صاحب سے سوال کر لے، نوید صاحب سے سوال کر لے، یا آپ سے سوال کر لے. تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ ہم اس لیے انتظار کر رہے ہیں. تو بابر بٹ صاحب جہاں آپ کو لوگوں نے سوال بھیجے ہیں، وہاں مجھے بھی 1-2 نے سوال بھیجے ہیں. پچھلی جو اسٹریمنگ ہماری ہوئی ہے اس میں آپ نے حضرت مریم کی جو بھائی ہیں ہارون، ان کا نام لیا تھا. تو ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے. کچھ لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے والے ہارون ہیں جو
حضرت مریم کے بھائی ہیں. نہیں، کیا وہ ان کا سوال کیا ہے؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کون سے والے ہارون ہیں؟ ایک دفعہ سوال دہرائیے شمس بھائی. شمس بھائی آتے ہیں. اگر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ہارون کی بہن تھی تو وہ حضرت ہارون کی بہن نہیں تھی. حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے دور میں آئے تھے بہت پہلے. تو میں نے کہیں بھی حضرت ہارون کی بہن نہیں کہا، ویڈیو چلا کے دیکھ لیں، میں نے ہارون کی بہن ضرور کہا ہے. اور غالباً ان کے بھائی کا نام حضرت ہارون کے نام پر رکھا گیا ہو، جس طرح ہمارے ہاں محمد علی نام رکھتے ہیں، محمد حسین نام رکھتے ہیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھتے ہیں، محمد عمر نام رکھتے ہیں، انبیاء کے نام پہ رکھتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی، یہ ان کا سوال ہے شمس بھائی، کیا سوال جی ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لیا ہے نام کے مریم کے بھائی ہارون. جی مریم کے بھائی ہارون. تو انہوں نے کہا جی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. کچھ لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی اور رسول تھے. تو یہ بٹ صاحب نے کر دی وضاحت، میرا خیال وہ تو بہت پہلے آئے تھے. تھوڑی دیر جی وہ تو بہت پہلے آئے تھے، غالباً ان کے نام پہ نام رکھا ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ ان کے بھائی پیغمبر نہیں تھے. مجھے اس لیے مثال دینا پڑی کہ وہ کسی کی زوجیت میں تو تھی نہیں. تو میں نے کہا کہ وہ ہارون کی بہن تھیں، عیسیٰ کی ماں تھی، عمران کی بیٹی تھیں، اور ان کا نام ان کے والد کے ساتھ بھی آیا ہے قرآن میں. ابھی جو آیت پڑھی اس میں بھی آیا ہے. تو بنت عمران تھیں، یعنی وہ ماں تھیں، وہ بہن تھیں. میں نے آپ کو تینوں رشتے بتائے، اور وہ بیٹی تھیں. تو وہ ایک خاتون تھی جو معجزے میں پریگننٹ ہوئیں. مرزا صاحب ایک مرد ہیں اور وہ خود کو پریگننٹ کر رہے ہیں اور استارہ کے رنگ میں کر رہے ہیں. یا تو یہ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک میں تھوڑی سی اس میں ایک ضمنی نقطہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں. مجھے تقریباً 29 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہونے والے ہیں. میں عیسائیت اور ملحدیت کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان سے بات کرتا ہوں. اور یہ قرآن کی غلطی کے طور پر بڑی دفعہ میرے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لکھا ہے، وہ اس کے مصنف ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کا رائٹر اگر خدا ہے تو اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حضرت ہارون اور حضرت مریم کے درمیان 1600 سال کا فاصلہ، 1500 سال کا ڈفرنس ہے. اس کو اخت ہارون لکھ رہا ہے قرآن کا مصنف. تو اس کی دو توجیحات ہیں اس کی. میں نے اس کے اوپر اسٹڈی بھی کیا تھوڑی بہت. ایک تو یہی بات ہے جو بٹ صاحب نے کہی ہے، اور گمان میرا خیال ہے کہ شاید وہی درست ہے، کیونکہ جو اخت ہارون نے کہا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی کا نام ہارون ہو. یہ ذکر قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے، ان کے بھائی کا نام کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے. نہ یہ بھی ذکر ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی بھائی بھی ہے. لیکن ان کا بھائی ہونا اور اس کا نام ہارون ہونا، یہ آرن عبرانی زبان میں سے کہتے ہیں، بڑا کامن نیم تھا. ابھی بھی ان کے نام ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہی نام ہے. تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ کیونکہ غیر اہم شخصیت تھے، ان کا دین کی اور اس قصے سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں تھا، لہٰذا ان کی تفصیل تو نہیں دی گئی، بس اجمالاً اس کا ذکر کر دیا گیا ان کا، اور ان کا نام ہارون ہوگا. ایک تو یہ اس کی توجیہ جو بٹ صاحب نے دی ہے. اچھا، دوسری توجیہ کے لیے میں آپ کو بتاؤں، پیش کروں، یہ جو عرب اور جیوز ہے نا جی، یہ کزن نیشنز ہیں، ان کی زبانیں 80% سیم الفاظ اس کے ہیں. میں نے عبرانی کی بھی تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے، اور آپ یقین کریں کہ تلفظ کے فرق سے نا زبان بھی تقریباً 80-85% سیم ہے، اور ان کے کلچر بھی سیم ہے، ان کی عادات بھی سیم ہے. آپ کو پتا ہے کہ عربوں میں جب اپنی نسبت کی جاتی ہے بڑوں کی طرف تو اس میں زمان و مکان کی قید نہیں بھی رکھی جاتی. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت کے جو عیسائی تھے، وہ جو یہودی تھے، انہوں نے کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام بائبل کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، یہ یہودن تھیں، آپ کو پتہ ہے نسلاً یہودن تھی. تو یہ ان کو ایک تانے کے طور پہ یا ان کو یہ یاد دہانی کرانے کے طور پر ان کی نسبت بتائی گئی ہے کہ اے ہارون کی بہن، یعنی کہ اے ہارون کے قبیلے کی عورت، تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ تیرا بھائی تو یعنی کہ تیرا جد امجد جو ہے وہ تو ہارون تھا. اب اس کا ثبوت لوگ مانگیں گے کہ بھائی یہ تو تم سوچ رہے ہو. میں کہتا ہوں سوچ ہی رہا، اس کا ثبوت بھی موجود ہے، اور اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں حدیث سے. جب غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، صرف 80 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے،
تو آپ دیکھیں کہ اس وقت گھبرانے کی بجائے, ڈرنے کی بجائے کہ کفار ہزاروں میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 80 صحابی رہ گئے تھے صرف, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر سے نیچے اترے ہیں, اور انہوں نے اتر کر کیا نعرہ بلند کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انا نبی لا کاذب, انا ابن عبد المطلب, انا نبی لا کاذب, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ابن ابی عبد المطلب کا, وہ بیٹے نہیں تھے, وہ پوتے تھے ان کے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اولاد بتایا عبد المطلب کی, کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, بھاگنے والا نہیں ہوں, جھوٹا نہیں ہوں, نبی ہوں. تو یہ عربوں میں اور یہودیوں میں یہ ایک جسے کلچرل کہہ رہے ہیں یا کسی رنگ میں کہہ لیں, کہ ان کے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اجداد سے جب نسبت کرتے تھے تو ابن کہہ کے نسبت کرتے تھے, یا بھائی کہہ کے, یا بہن کہہ کے. تو یہ بھی اس کی ایک توجیہ موجود ہے. جی جزاک اللہ. داور بھائی صاحب ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں کال پہ, ان کا جو نام آ رہا ہے وہ یہ اوپر آ رہا ہے سچا مجاہد ختم نبوت. تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی نوید صاحب کر لیجئے, پھر ہم نے ان ساتھی کو لینا ہے کال پہ, آپ کر لیجئے. چھوٹی سی اسی بات کو کیری آن کرتے ہوئے بابر بٹ صاحب کی اور احمدی حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ اس میں دل آزاری کی بات نہیں ہے, جی جو سچ ہے وہ ہے. اب یہ جو آیت بابر بٹ صاحب نے سورۃ تحریم کی پیش کی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ صاف مثال بیان کر رہا ہے. مثال ضرب اللہ مثلا, اللہ مثال دے رہا ہے, اور مرزا بالکل مثال ہے, ٹھیک ہے, اور مرزا صاحب ادھر مثال نہیں دے رہے, استعارے کے رنگ میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بنیادی اور ان کی سمجھدانی کو سلوٹ ہے. جس شخص کو مثال کے اندر اور استعارے کے اندر فرق کا نہیں پتا, وہ بندہ ہمیں قرآن اور حدیث کے صحیح معنی بتائے گا. کسی نویں کے بچے سے پوچھو, وہ بتا دے گا مثال اور استعارہ کیا ہے. ان کی سمجھدانی تو دیکھیں نا, لیول دیکھیں ان کے علم کا, ان کی سمجھدانی کا, کہ مثال اللہ واضح کر رہا ہے. اب میں چھوٹی اگزامپل دوں, اللہ مثال دے رہا ہے فرعون کی بیوی کی اور مریم بنت عمران کی, ٹھیک ہے, مثال قرآن میں لفظ مثلاً, رائٹ. اگر یہی چیز استعارے میں لے کے آؤ تو اللہ کو اس طرح فرمانا چاہیے تھا, نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح فرماتا استعارے کے رنگ میں مومنین فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہیں. بالکل صحیح. مومنین فرعون کی بیوی, جو مومنین ہیں وہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہیں. یہ ہے استعارہ. میں ایک منٹ کے لیے کر سکتا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ یہ مثال ہے مومنوں. ایک منٹ کے لیے میں مثال جو دی جاتی ہے نا حقیقت میں وہ ہوتی ہے. یہاں پہ مثال عورتوں کی اگر مردوں کے ساتھ دی گئی ہے, دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح, میں سمجھ گیا ہوں نمید بھائی. میں یہ سرا انڈوس کر رہا ہوں کہ کفار کی مثال جو دو زوجین تھی پیغمبروں کی, ان کی مثال کفار کے ساتھ دی گئی, مرد عورتیں کی. استعارہ میں تو آپ جس چیز کو چاہیں پکڑ کے تو رگڑ دیں, جس کو بھی چاہیں. نہیں, میرا نہ صرف سوال یہی تھا کہ ایک شخص ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ مثال کیا ہوتی ہے اور استعارہ کیا ہوتا ہے. اب تھوڑا احمدی حضرات تھوڑا ایک طرف توجہ کریں, اور وہ شخص کہتا ہے میں نبی ہوں. He claimed that میں نبوت کا اس شخص نے دعویٰ کیا ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مثال اور استعارے میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا وہ شخص ہمیں قرآن اور حدیث کے صحیح معنی بتائے گا جس کو مثال اور استعارہ کے صحیح معنی نہیں پتا؟ نوید صاحب جو ہمیں, نوید صاحب میرے بھائی, آپ تو بڑی ٹیکنیکل اردو میں بات کر رہے ہیں, جو ہمیں لم یا لد کا ترجمہ نہیں صحیح بتا سکا وہ ہمیں قرآن حدیث کیسے ایکسپلین کرے گا؟ کیسے ایکسپلین کرے گا؟ تو یہ اگر مومنین کی طرف انہوں نے بیان کیا نا, دو قسم کے مومنین, ٹھیک ہے, یہ ابھی بابر صاحب کہہ رہے تھے انہیں کی کوئی کہا میں بالکل کہا, ایک مجنی اور یہ دیکھیں دو قسم کے مومنین. یہ ان کا ٹک ٹاک یہاں شروع ہو جاتا ہے, یہ ان کا ٹک ٹاک شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ, دو قسم کے مومنین. اب بندہ پوچھے, اب اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو منوایا. اب دیکھیں نا خدائی قدرت, ان کی پاکیزگی کو منوایا. اچھا, وہ پاکیزہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بولا میں نے ایسے کرنا ہے. حضرت جبرائیل آئے, ٹھیک ہے, نور نفخ کی.
اچھا وہ بھی کر دی. اب دیکھا جائے معاشرے کے مطابق حضرت یہ اتنی بڑی بات ہے ایک عام خاتون کے لیے کہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں اور حضرت مریم پہ بھی لگی, لیکن اس کے اندر کیا چیز تھی؟ حضرت مریم کا مقام اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ خدا کے اس حکم پہ راضی ہو گئی, اپنی جو ہے رضائیں اللہ کو دے دی. اللہ جو تیرا حکم جس طرح تو راضی, میں چپ رہے. ان پہ جتنی تہمتیں لگیں اللہ کی رضا میں چپ رہے. اب مومنین پہ جتنے کچھ وہ آئے نا تو وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو, اللہ یہ بیان کر رہا ہے وہی مومنین ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی مثال. اب پھر فرعون کی جو بیوی کی مثال دی ہے وہ کس کے اندر رہی؟ کفر میں رہی. اب ایک اس کے اندر بھی ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو کہیں دھوپ میں کہیں باندھے بھی رکھا تھا اور تپتی ریت میں لٹایا, لیکن وہ ثابت قدم رہی. ٹھیک ہے, وہ اس کے فرعون کے طرف جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے دین کی طرف نہیں گئے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا مومنین پہ جتنی بھی مشکل حالات آ جائیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مومن ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ جو ان کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی دو قسم کے مومنین کے لیے نا جنرل بتائی ہے کہ مومنین اس طرح کے ہوتے ہیں, متقی ثابت قدم, اور وہ ہیں مومنین جو متقی اور ثابت قدم ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات کو کمن کیری ڈال کے اب یہ شیطان والی بات ایک پتہ نہیں کس نے کی تھی کہ شیطان وہ مس کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو شیطان جو مس کرتا ہے پیدائش کے وقت, یہ مجھے قرآن میں تو کوئی دکھائے یہ بات؟ کہیں قرآن میں ہے؟ قرآن کے 6600 آیتوں میں کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں. یہ چیز یہ بات مجھے نہیں, میں نے نہیں دیکھی, میں نے بڑا ٹٹولا ڈھونڈا ہے مجھے مل جائے. قرآن میں مجھے نہیں ملی یہ چیز. ٹھیک ہے, یہ بات بخاری کی حدیث میں ہے, یہ بات قرآن میں واقعی نہیں ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, مجھے بخاری کی حدیث. تو یہ ان کی اپنی ٹک ٹاک چلتی رہتی ہے. اپنے ان کو استعارہ کا مطلب, اب ان کے مطلب کا مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, یہ مرزائیوں کو بڑے اچھا سمجھ آئے گا استعارہ. ٹھیک ہے, اب آپ نے سنا ہوگا قرآن میں کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بیماروں کو شفا یاب بھی کرتے تھے, معجزہ تھا ان کا. ٹھیک ہے, اب اس کو لے کے ایک استعارہ یوز کیا ہے ایک شاعر نے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں شاعر کا. شاعر کہتا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دل کی دعا کیا کرے کوئی, میرے درد کی دعا کیا, میرے درد کی دعا کرے. ہاں جی, میرے درد کی, سوری, ہاں میرے درد کی دعا کرے کوئی, یہ استعارہ ہے. جی, اب ان کو یہ نہیں پتا, میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی سمجھ دانی کے اوپر, جن کو یہ نہیں پتا مثال کیا ہوتا ہے اور استعارہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے. کنایا کیا ہوتا ہے, تشبیہ کیا ہوتی ہے. تشبیہ کی بھی تعریف ہے تو اس کے اتنے ارکان ہیں کہ وہ استعارہ سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اور مثال کو محترم نے جو ای میل بھیجی اس کو تشبیہ بھی بول دیا اور اس کو استعارہ بھی کر دیا. اب ان کا طرز کیا ہے, انہوں نے اس مثال کو نا, انہوں نے جو مثال ہے نا اس کو استعارہ بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی کہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ان لوگوں سے بات کرو نا, یہ کہتے ہیں جی آل امت ذریت ایک ہی چیز ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں نبی رسول ایک ہی چیز ہے, ہر چیز ملا دیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے استعارہ کو, مثال کو اور تشبیہ کو ملانے کی کوشش کی ہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, یہ ان کا طریقہ واردات ہے. بالکل صحیح, ہر چیز کو ملا دو. جی, ہمارے میرا خیال ہے ہمارے ساتھ وہ سچا مجاہد ختم نبوت بھی ہیں, شمس الدین بھائی, ان کو آن لائن لینا چاہ رہے تھے. جی جی, تو میرا خیال ہے آپ موجود ہیں, اپنا تعارف کروا دیجئے. شمس الدین بھائی میرا خیال آف لائن ہو گئے, کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ. جی السلام علیکم. ایسا ہے کہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی, بات آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کریں. الحمدللہ. جی, میرا نام ابو مجتبیٰ ہے. ماشاءاللہ. جی, میرا نام ابو مجتبیٰ ہے. یہ بابر بٹ صاحب کی میں نے بات سنی ہے. بابر بٹ صاحب کو جو مربی صاحب نے ای میل بھیجی تھی اس میں وہ سورۃ التحریم کی آیت پیش کی تھی, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. یہی آیت پیش کی تھی نا؟ بالکل جی, میں ابھی دیکھ رہا ہوں. بالکل یہی آیت ہے. بالکل یہ سورہ انبیاء کی یہی ہے. سورہ تحریم کی سورۃ تحریم کی آیت ہے. آخری آیت ہے یہ 12ویں. سوری.
جی سوری ٹیری، اس پر وہ یہ استدلال کر رہے ہیں مربی صاحب کہ اس سے مراد ہر مومن کی جو مثال ہے وہ جی ہاں یہی استدلال کر رہے ہیں، بالکل بالکل یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرجمیت میں جاتا ہے اور اس میں روح نفق ہوتی ہے، وہ حاملہ ہوتا ہے اور وہ اس عمل سے گزرتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش بھی ہوتی ہے. بالکل یہ لکھا ہے انہوں نے. اور لفظ استعارہ اور تشبیہ خود استعمال کر لی ہے. ان کی آواز میں آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے ابو مشتبہ بھائی، آپ کا مائک میوٹ ہے، اسے ان میوٹ کریں آپ. جی جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ہیلو آواز آ رہی؟ جی جی اب یہ مربی صاحب اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے کہ یہ مرزا صاحب کو بھی پڑھ لیتے. مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ صرف مومن نہیں، مرزا صاحب نے مومن کی بات نہیں کی. مرزا صاحب نے کہا جی مریم اور ابن مریم کی صفت میں تمام لوگ آتے، اس میں تخصیص مومن کی ساتھ نہیں کی. میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل یہ بالکل حوالہ ہے خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 610 ازالہ اوہام حصہ دوں. جی ماشاءاللہ. اب مربی صاحب سے میرا یہ سوال ہے بابر بٹ صاحب کے ذریعے سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کافر جو ہے غیر مسلم ہیں وہ بھی صفت مریمیت میں یا ابن مریمیت میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اچھا، کیونکہ مرزا صاحب نے تو تمام لوگ بولے ہیں، تمام لوگ، مطلب مومن کی تخصیص کی. آپ کی میں بات کر رہا ہوں ساری، میں انٹرپشن کی معذرت چاہتا ہوں. میں نے نا انہوں نے مومنین کو ہی صرف بولا ہے، یہ جو صاحب جنہوں نے بھی ای میل کیا ہے. میں نے کم از کم 4 دفعہ یہ ای میل پڑھی ہے غور سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. ہاں جی نہیں آپ نے بابر بٹ صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا وہ تو انہوں نے لکھا ہے نا، جو جن صاحب نے آپ کو ای میل کی ہے. جو ابو مجتبیٰ راشد بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا کہ مرزا صاحب نے تو مومن یا غیر مومن کی تخصیص ہی نہیں کی، انہوں نے تمام لوگوں کو شامل کیا اس میں. اچھا تو مربی صاحب پھر یہ بتائیں کہ کیا اس میں کافر مشرک زندیق سارے شامل ہیں اس کے اندر کہ صرف مومنین ہی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. ماشاءاللہ یہ ان سے مربی صاحب سے پوچھ لے. جی یہ ان سے پوچھ لے. ہاں جی. تو اب یہ دیکھیں نا، اب یہ کس قسم کے باقی رہ گیا قرآن اور حدیث، کیا یہ بتائیں گے؟ قرآن اور حدیث پر ان کا ایمان نہیں ہے. الفضل اخبار ان کا انٹرنیشنل اخبار ہے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا جی حضرت مسیح موعود چاہے تو وہ ہزاروں حدیثیں جو ہے نا وہ رد کر دے، ساری حدیثیں رد کر دے. اسی طرح مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ میں بخاری مسلم پہ میرا تو کوئی ایمان نہیں، میں نہیں مانتا. بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ قرآن حدیث کا کیا حوالہ دے؟ جو روایات ان کے عقیدے کے معرف نے یا دعوی جات کے معرف نے، ان کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں ہم ان کو. ردی کی طرح ٹوکری میں پھینک دے. نہیں ٹوکری کا لفظ نہیں ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ اسے ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، ردی کی طرح پھینک دیں. تو اب یہ قرآن حدیث سے کیا بات کریں گے؟ کیا یہ مرزا صاحب کو سچا کرنا چاہتے ہیں؟ ابو مجتبیٰ بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، جو بابر بٹ بھائی بات کر رہے ہیں، جو بھی نوید بھائی نے بات کی ہے، شاہ صاحب نے، آپ لوگ تو بڑی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں. یہ عام قادیانی کیا مربیوں کے بھی اوپر سے گزرنے والی چیز ہے. میں تو ایک سادہ سی بات کرتا ہوں کہ جو شخص ہمیں لم یا لد کا ترجمہ صحیح نہیں کر کے بتاتا، میں اس سے قرآن حدیث کیسے سن لوں؟ سمجھے میری بات؟ لم یا لد کا ترجمہ آپ کسی مرزائی مربی سے پوچھ لیجئے، کسی شاہد سے پوچھ لیجئے، مرزا مسرور سے پوچھ لیں، ان سے کوئی یار لم یا لد کا ترجمہ کرو. میں پچھلے 8-9 سال سے قادیانیوں سے یہ پوچھ رہا ہوں، کوئی ترجمہ نہیں کرتا لم یا لد کا. پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا. عربی دانی میں مرزا قادیانی کی بے شمار غلطیاں ہیں. عربی دانی میں مرزا غلام قادیانی کی بے شمار غلطیاں ہیں. وہ بعد میں ڈسکس ہوگا، وہ ایک لمبا عنوان ہے، مطلب تفصیلی بحث ہے وہ. تو یہ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے غصہ آتا ہے ان پہ.
یہ قرآن حدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ہمارا جواز فراہم کرنا ہوتا ہے نا جی مرزا بشیر الدین محمود قادیانی مرزا قادیانی اپنے باپ کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ الفضل اخبار میں کہ ہمارا مسلمانوں سے حیات و وفات مسیح علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، ہمارا مسلمانوں سے ہر چیز پر اختلاف ہے، ہر چیز پر جھگڑا ہے۔ ابو مصطفیٰ راشد بھائی جی اور مرزا قادیانی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مرزا صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ حیات و وفات مسیح بنیادی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ داور بھائی ایک منٹ، آواز آ رہی ہے سب دوستوں کو میری؟ جی بسم اللہ، جی سب جی کو آ آ رہی ہے، مجھے تو آ رہی بھائی ہے۔ مجھے آپ نے میسج کیا کہ آپ کا کوئی اور سوال ہے پوچھ لیں مجھ سے بیٹا مجھے جی کیا سوال ہے؟ اچھا نہیں، میرا اصل میں کوئی نیٹ کا پرابلم ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ابو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کی بچے دانی کی کوئی، تو وہ آواز ٹھیک نہیں سمجھدانی کی اور سرکار عربی دانی کی بات کی ہے، عربی دانی کی بات ہو رہی تھی اور سمجھدانی کی بات ہو رہی تھی۔ آپ دوسری طرف دیکھیں نا، اب آپ اس طرح چیزیں نہ لیا کریں، آپ دوسری طرف نہ لے جایا کریں بات کو۔ نہیں میری بات تو سنیں، میری بات سنیں، آپ یقین کریں کوئی نیٹ کا پرابلم تھا، میری بات تو سنیے، نیٹ کا کوئی پرابلم تھا، چونکہ میں نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا پتہ نہیں ابو مصطفیٰ راشد صاحب کس بچہ دانی کی طرف چلے گئے، ظاہری بات ہے وہ استارہ مرزا صاحب کی پریگننسی کی بات ہوگی۔ مجھے ایک سوال دیں، میری بات تو سن لیں میرے بھائیو، میری بات سن لیں، دیکھیں اتنی دیر میں بھی چپ رہا ہوں، مجھے تو سننا تھوڑا سا، بسم اللہ یقین کیجئے میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یہ موضوع ٹھیک ہے، مرزا صاحب پریگننٹ ہوئے ہیں، مرزا صاحب کو بیٹا پیدا ہوا، جیسے بٹ صاحب بتا رہے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، مگر میں نے کہا ابو مجتبیٰ راشد صاحب کہاں مرزا صاحب کی بچے دانی پہنچ گئے ہیں، تو میں ان کو روکوں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا، تو چلے بچے دانی کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا عربی دانی کی ہو رہی ہے، جی آگے بیان کیجیے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اگر استارہ کے رنگ میں حضرت صاحب جو ہے وہ حاملہ ٹھہرے ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہ عورتوں والی خصوصیات انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، تو یہ مرزا بشیر الدین صاحب کیسے پیدا ہو گئے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ان کی اولاد کیسے پیدا ہو گئی آگے؟ یہ اچھا بات کے رنگ میں نہیں ہوئے نا، میری بات سنیے، بات یہ ہے کہ بات کہیں اور طرف نکل جائے گی یار، مجھے تو وہ نیٹ کی وجہ سے غلطی لگی، کیونکہ دانی کا ذکر تو آیا لازمی، تو یہ انشاءاللہ یہ ہماری کوئی اسٹریمنگ میں کوئی مرزا صاحب کے ماننے والے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آگے جو سلسلہ چلا یہ کیا ہوا، تو جی بابر بٹ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی آپ کہہ رہے تھے میسج آپ نے کیا تھا کہ کوئی اور سوال بھی ابھی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، مجھے شاید کہیں جانا پڑے، لیکن کون سا سوال ہے، کیا سوال ہے وہ؟ نہیں الحمدللہ وہ سوال آپ نے سارے کلیئر کر دے ہیں، مگر میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جاتے جاتے نہیں آپ نے ہمارے کیا آپ نے آیات متشابہات کے بارے میں پڑھ رکھا ہے؟ تو جی پڑھ رکھا ہے، تو کیا سوال کیا ہے؟ جی آیت متشابہات اور محکمات کے بارے میں سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں آتا ہے، تو سوال کیا ہے ربی صاحب کا یا کسی قادیانی احمدی کا؟ کوئی سوال نہیں ہے، میں سمجھا شاید سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ شاید کمنٹ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے آیات متشابہات پڑھ رکھی ہیں؟ جی آیت متشابہات کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، اور آیت محکمات کے بارے میں سورہ آل عمران میں ان کا آیا ہے ذکر، تو کیا آپ استارہ کے رنگ میں مرزا صاحب کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں آیات متشابہات کی طرف؟ کیا ہے سوال کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں سمجھا شاید کچھ سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، تھوڑا سا نوید صاحب کو موقع نہ دیا جائے؟ جی بالکل جی نوید صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو استعارے والے ٹاپک ہے نا، اس کے اوپر کوئی قادیانی نہیں آئے گا، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، یہ استعارے کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو یا تو یہ بدلیں جا کے کہیں، اچھا جی
किसी तरह, ये बदल ही नहीं सकती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इस्तारे की डेफिनेशन, ठीक है। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको अगर कोई बंदा हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम के बाद वो कश्ती नूह से ये हवाला निकाल दें, फिर कितने निकालेंगे? ये इस्तारा वाला। अब इस्तारा पे तो मेरे ख्याल बड़ी बहस अच्छा जी, तो ये सब जारी करिए, बात जारी करिए। माजूद चाहता हूं मैंने आपको टोक दिया। नहीं कोई नहीं। तो इनके पास ना ऐसी कोई चीज मुदल्लल दलील नहीं होगी कि ये अपने इस्तारे को ना डिफेंड कर सकें, क्योंकि जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ चीज होती है ना उसको आप झुटला नहीं सकते, कोई भी नहीं झुटला सकता ना, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं झुटला सकता। लेकिन कोई बईद इनसे नहीं है, कोई बईद नहीं है, क्योंकि उसकी एक एग्जांपल मेरे पास ऐसी है कि मैंने हजरत साहब की किताब में पढ़ा था कि उन्होंने फरमाया कि मेरे जो है पिछले सारा खानदान तो मुगल और बेग है, तो ये बात तो ठीक है, बरलास और मिर्जा बेग जो भी हैं सारे, ये उन्होंने पीछे फिर नाम भी लिखे अपने बाप दादाओं के, ठीक है। अब ये उनका हो गया एक यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इस यूनिवर्सल ट्रूथ को देखें डिनाई कैसे किया जा रहा है। मैं फारसी और नस्ल हूँ, मैं फातिमी नस्ल हूँ, मेरे पास सबूत ये है कि इल्हाम है, बताएं जी। अगर इस किस्म की अगर ये कोई बात करके इल्हाम वाली इस यूनिवर्सल ट्रुथ को तोड़ना चाहे, ठीक है, तो फिर तो मैं सलूट करूंगा इनके उस खुदा को जो इन पे वो वहियां भेजता है और फिर इनके इन रसूलों को जिन पे ऐसी वहियां आती हैं। हाँ, उन्होंने ये भी क्लेम किया हुआ है कि वो जो फातमी जो उन्होंने अपने आप को बनाया वो तो और मजेदार चीज है, जिस तरह से फातमी बनाया उन्होंने अपने आप को। जी शमसुद्दीन भाई आप बात करें। नवीद साहब आवाज आ रही है मेरी? जी नवीद साहब को आवाज आ रही है? जी आ रही है यार। देखे नवीद साहब, चले ये भाई, ये सच्चा मुजाहिद साहब तो पहली दफा हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आपने, मैंने व्हाट्सएप ने पहले भी प्रोग्राम किया है, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है आप लोग किस साइड पे चले गए हैं। हमारा प्रोग्राम इस्तारा पे है, आप कहते हैं जी उनका एहतलाम है, एहतलाम सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है उनका। आपको नेट का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है सर, आपको नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बड़ा मसला आ रहा है आपको। आपने पहले एहतलाम के बारे में सीरतुल मेहदी में मिर्जा साहब के बारे में लिखा हुआ है, आप किस साइड पे चले गए कि मिर्जा साहब का एहतलाम है? शमसुद्दीन भाई को शरारत सूझ रही है। आप अपने नहीं उनका नेट का प्रॉब्लम है, उनका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। नेट वाले के कान खींचे, पहले इस नेट ने आपको अरबी दानी को बच्चा दानी बना दिया है, अब अलहाम को आपने कुछ और बना दिया है। अलहाम मेरे भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किया था। अलहाम, उनको इल्हाम हुआ था, इल्हाम लफ्ज यूज किया था मैंने। अच्छा एक दफा दावर भाई आपको याद है जी कि एक हमारा बड़ा पुराना व्हाट्सएप पे लड़का होता था, उसका नाम ही हमने यूट्यूब रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यूट्यूब? राहील, अलामा यूट्यूब राहील नाम था उसका, जर्मनी। हाँ, वो भी एक दफा जब मिर्जा साहब के इल्हाम पे बात चली तो उसने भी वो अचानक एहतलाम कह दिया, तो मुझे भी अब नवीद साहब की यही बात लगी, तो मैंने कहा या अल्लाह खैर हो सी, हमारे ये लोग किस साइड पे चले गए हैं। चलिए ठीक है, मैं मानना चाहता हूँ आपने ये बात नहीं की, आपने इल्हाम कहा है। जी अपनी बात जारी रखिए। राहील जो था ना वो तो घंटों के अंदर कई 100 बैथ फॉर्म फिल करा लेता था। जी नवीद भाई। अच्छा, अब हमने मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा टाइम दिया है इनको कि ये आए अपने इसको हमसे सवाल करें इस्तारे के हवाले से, कुछ भी पूछना हो तो भट्ट साहब हैं इस्तारे के हवाले से, मैं बैठा हूँ, कोई इन्होंने सवाल करना है ये करें। मेरे ख्याल से कोई मसला ठीक है, दावर भाई सारे बैठे हैं, जी। तो कोई भी इन्होंने इस्तारे के हवाले से सवाल करना हो वो करें, ये आए। अब इन्होंने इस्तारे के हवाले से हालांकि एक कोई 3-4 दिन पहले कह दिया था कि आप लोगों ने कोई सवाल, हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आपको जो है हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, सिर्फ इसलिए करेंगे कि जितने अहमदी हाजरात हैं उन्होंने सवाल करना इस्तारे के ऊपर आके हमसे करें।
یہ صرف پروگرام کیا ہے اس لیے تاکہ احمدی حضرات اپنی پوری تسلی کر لیں سوال کر کے ہم سے، جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا استعارے کے اوپر. تو میرے خیال سے ان کے پاس ایسا کوئی سوال ہے نہیں کہ وہ آن لائن اس طرح آ کے اس اپنے استعارے کو جو مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے اپنے حمل ہونے کے لیے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. ان کے پاس صرف یہ مثال ہے قرآن کی، اور قرآن مثال اور استعاروں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. بٹ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ بالکل ڈالی ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئے گا اس موضوع کے اوپر ہم سے کوئی بات کرے گا، ہم سے کوئی کراس کوشچن کرے گا. مجھے نہیں لگتا کوئی اس ٹاپک پہ، کیونکہ جو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے نا وہ یونیورسل ٹروتھ رہتا ہے، وہ بدل نہیں سکتا. یہ استعارے کی ڈیفینیشن یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ بدل نہیں سکتے. اب جب یہ بدل نہیں سکتی تو یہ آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ آئیں گے نہیں. اسٹریمنگ تک 1 گھنٹہ 20 منٹ کی اسٹریمنگ ہو گئی ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا وقت ہمارے پاس، مسئلہ یہ تھا شمس بھائی یقین کریں، داور بھائی میں داد دیتا ہوں آپ لوگوں کو. میرے 4 بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے ان کا تو سودا سیلفی لینے جائیں گروسری تو ٹائم لگ جاتا ہے. آج اتوار ہے تو میں کہتا ہوں کہ شمس بھائی آپ کو اس کا اجر اللہ دے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے بتایا فون پہ کہ وہ MBA کر رہے ہیں غالباً، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، عمر ہیں، اور آپ نے ان کو وقف کر دیا ہے ختم نبوت کے لیے. تو اس کا اجر کوئی انسان تو نہیں دے سکتا، اللہ ہی دے گا آپ کو. میں ملا ہوں ان کے شمس الدین بھائی کے بیٹے سے، میری ملاقات ہے. ماشاءاللہ بہت برخوردار بچہ ہے، بہت سمجھدار، بڑا برخوردار بچہ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، آمین. تو شمس بھائی یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اور جن مشکلات میں سے آپ گزرے اور آپ ثابت قدم رہے، تو یقین کریں بھی مجھے تجربہ ہوا ہے کہ 2 ویڈیوز میں نے کی ہیں، آپ یہ آج دوسری ہے. یقیناً اتنا یعنی مشکل کبھی ہو جاتا ہے کہ وقت نکالنا. تو ابھی بچے کھڑے ہیں تو وہ میرا منہ تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہیں کہ کب اٹھیں گے. تو میں تقریباً 1 گھنٹہ 21 منٹ ہو گئے ہیں. تو جو کویسچن اگر کوئی کسی نے کرنا ہے، میں نہیں ہوں بھی، تو داور بھائی ہیں، اپنے نوید بھائی ہیں، ہمارے ختم نبوت کے مجاہد بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے اور 5-10 منٹ دیکھ لیں تو یہ کافی لمبی. اصل میں آج کے دور میں ٹھیک ہے ہمارے ناظرین ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اتنی لمبی پھر ویڈیو دیکھتے ہوئے وہ بور بھی ہوتے ہیں. تو وہ ویڈیو کا ٹھیک بات ہے، میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو، بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے. حد زیادہ سے زیادہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو کسی ٹاپک کے اوپر، جیسے کہ اب یہ ایک جسے کہہ لیں کہ سیکنڈ ریکیپ ہے، تو اس کو حد 40-45 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو انٹرسٹڈ ہوگا وہ اتنی دیر میں آ کے سوال پوچھ لے گا. میں بالکل یہ کہہ رہا تھا، سننے والے بھی تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ 22 منٹ کی ویڈیو کافی ہوگی، اس کو ایڈٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو شیئر کرتا ہوں یوٹیوب پہ. تو میں جی داور بھائی، نوید بھائی، شمس بھائی، آپ سے جو ہمارے بھائی ہیں دوسرے مجاہد ختم نبوت، ان سے بھی راشد بھائی آپ سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ. بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کی سن رہا ہوں اور معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. بس آپ کو جو مربی نے میل بھیجی تھی نا، آپ واپس اس کو یہ میرا سوال ڈال کے میل کر دیں، مجھے یقین ہے اس کا جواب نہیں آئے گا. میرا خیال ہے کہ وہ سنتے ہوں گے، اگر نہیں سنیں گے تو یہ ویڈیو تو یوٹیوب پہ جائے گی. تو مجھے فارورڈ ہوئی ہے یہ ای میل، جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے دوست نے کہا تھا کہ ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. میں نے کہا جی جب کہہ دیا، ویسے تو میرے پاس ان کا نام نہیں آیا، اگر نام مجھے پتا بھی ہوتا تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کریں یا ایکسپوز نہ کریں تو میں نے نہیں کرنا تھا. نہیں بالکل صحیح ہے، کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو جو بھی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ صاحب ویڈیو جائے گی یوٹیوب پہ، اگر سن رہے ہیں یا سنیں گے تو جو بھی اعتراضات ہیں دوبارہ ای میل کیجیے جناب. ہم حاضر ہیں اپنی بساط، اپنے علم کے مطابق جتنا آپ نے پڑھ رکھا ہے ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بابر بھائی، آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیجیے. جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. 1 گھنٹہ 25 منٹ کی کافی سٹریمنگ ہے، اور میرا خیال اب میں اجازت چاہوں گا. جی بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
نہیں یہاں پہ میں آپ کی طرف سے بھی اور جو ہمارے ناظرین بیٹھے میرے سامنے ایک میسج کی بہت لمبی لسٹ چل رہی ہے جو واٹس ایپ کو شیئر بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اور کہہ رہے ہیں واٹس ایپ نے بہت اچھا جو ہے وہ بیان کیا اس بارے میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم آج اس پروگرام میں آپ تمام دوستوں کی موجودگی میں پھر بھی یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی اور دن بھی مرزا صاحب کے ماننے والوں کا اگر دل کرے, جیسے آج تو وہ نہیں آئے, 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے ہیں, یقین کیجئے کہ ہو سکتا ہے اس پروگرام کو ہم کلوز کرتے, مگر میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ شاید کوئی مرزا صاحب کے ماننے والے آ کر اس پہ کوئی اپنا موقف پیش کرے اور نوید بھائی اور بابر بٹ صاحب ان کا جواب دیں. مگر جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں, کسی نے آ کر اس استعارہ پہ بات نہیں کی. تو بہرحال پھر بھی میں اپنی ٹیم کی جانب سے پھر بھی مرزا صاحب کے ماننے والوں کو دعوت دیتا ہوں, جب آپ کا دل کرے, موضوع صرف یہی ہونا چاہیے استعارہ, تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے اس دن پھر دوبارہ سٹریمنگ کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو بیچارے مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں, ان کو جو مربیان نے دھوکے دیے ہیں, جو ان کے بڑوں نے ان کے ساتھ غلط بیانیاں کی ہیں, وہ دور ہو جائیں. تو کسی دوست کو بھی اس میں کوئی اشکال ہو, کوئی پوچھنا چاہے, ہم ہر دفعہ حاضر ہیں. تو بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ جی, آپ کا بھی آپ نے آن لائن لیا, اور داور بھائی آپ کا, نوید بھائی آپ کا, اور راشد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ان دوستوں کا بھی میں جناب قدر کرتا ہوں, ان کے کامنٹس کی جو کمنٹری انہوں نے کی ہے, جو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے, میں سب کا ممنون ہوں. جی نوید صاحب آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہے؟ واٹس ایپ تو چلے گئے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ نوید صاحب آپ ٹھہریے 1 منٹ. سچا مجاہد صاحب جی جی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آج آپ نے بھی دیکھا کہ ہم اس وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے, اور میں نے مرزا صاحب کے ماننے والوں کے ان باکس میں یہ لنک بھی بھیجا, اور پھر یہ جو ہم نے تھم نیل بنایا ہوا تھا چھوٹا سا, وہ بھی بھیجا کہ اس ٹائم پہ ہوگی. بلکہ 1-2 مربیان نے تو مجھے پوچھا کہ لنک, میں نے کہا جی میں نے آپ کو سینڈ کیا ہوا ہے. اس کے باوجود کوئی مربی نہیں آیا. تو الحمدللہ ہمارے جو پروفیسر حضرات تھے جنہوں نے اس پہ لیکچر دیا تھا, وہ الحمدللہ موجود بیٹھے تھے. ان میں سے اب ایک چلے گئے اجازت لے کے. نوید صاحب کو میں اس لیے اینڈ تک لے کے جاؤں گا کہ شاید کوئی قادیانی آ جائے. ایک نیچے صاحب آئے ہیں مگر ان کا پتہ نہیں چل رہا کیا ہے, اگر اجازت دیں تو ان کو لے کے چیک کر لیں. آپ ایڈ کریں ان کو, لے آپ لیں, ضرور لیں ان کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائک میوٹ ہے آپ کا. جی اپنا تعارف کروا دیں جی. ان کا مائک میوٹ ہے شمس الدین بھائی. ان کا مائک آن کریں نا شمس الدین بھائی. ان کا مائک آن کریں, ان کا مائک میوٹ ہے. نہیں آن ہو رہا. ان کا مائک میوٹ ہے. یہ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ سینٹرا فوکس. یہ جو بھی ہیں ان کا بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے, اسے ان میوٹ کریں. آپ کی آواز مائک بند ہے. ان کی طرف سے بند ہے, پھر ان کے خود آن کریں. آپ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, آپ کے پاس نہیں ہوگا کنٹرول اس کا. وہ نکال دیں, آپ ان کو نہیں بات کرنا چاہتے. ہاں میرا خیال ہے وہ شاید بات نہیں کر رہے. نہیں سر, پھر یہ نہ کہ ہم آئے تھے ہمیں لیا نہیں. یہ تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایویڈنس موجود ہے, ان کو کتنی دفعہ بلایا گیا. ثبوت موجود ہے نا, جب ثبوت موجود ہے تو اب پتہ نہیں ہے نا یہ ساتھی کون ہے. چلے دوبارہ آتے ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کون ہے. الحمدللہ سچا مجاہد بھی بیٹھا ہے, داور بھائی بھی بیٹھے ہیں, نوید صاحب بھی ہیں. یہ دوبارہ آئے ہیں جی, میں ان کو لیتا ہوں, ذرا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اب پھر ان کا مائک بند ہے, میں نے تو نہیں کیا. محترم آپ اپنا مائک آن کریں, کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کون ہے, اپنا مائک آن کریں.
یہ سینٹر آف فوکس سے ہم مخاطب ہیں. سینٹر آف فوکس ہم نے آپ کو لائیو اسٹوڈیو کال میں لیا. آپ کا مائک بند ہے, اپنا مائک جو ہے وہ کھولیں, آپ ٹچ کریں اس کو مائک کے میسج کریں. بٹن کو, آپ کا مائک کھل جائے گا. مائک کا جو سائن بنا ہوا ہے نا, اس کو ٹچ کریں, اس پر ایک لائن لگی ہوئی ہے, وہ لائن مٹ جائے گی تو آپ کا مائک آن ہو جائے گا. اس کو ٹچ کریں آپ. نہیں, یہ وقت کا ضیاع ہے صرف, میرا خیال ہے. یہاں تو کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے, ٹیکنیکل فالٹ ہے, یا پھر یہ کہ وہ خام خواہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور بیچ میں دخل دے رہے ہیں. اس کو استعمال نہیں کرنے آ رہا شاید, کیسے یا ہو کرنا. سکتا ہے استعمال کرنا نہ آ رہا ہو, یہ بات بھی ٹھیک ہے. وہ کال کر رہے ہوں, شاید ان کو پتہ نہ ہو. تو ٹھیک ہے جناب, 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے, میرا خیال ہے یہ کافی وقت ہے, 90 منٹ, کہ اس میں آپ کسی کو, بہت سارے لوگوں کو لنک فارورڈ کیا, اور میں نے کوئی بھی ہے فارورڈ دیکھ لیں. کیا ہے. نہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ سٹریمنگ ختم کر لیں. بے شک میرا خیال ہے تمام حجت ہو چکا ہے, 90 منٹ کم نہیں ہوتے آج کل کے مصروف دور تفصیل میں. کے ساتھ بتا دیا, ہاں, بہتر یہ کہ آپ ختم کر دیں. یہ پھر آ گئے میں تو ایڈ کر رہا ہوں بار بار. نہیں وہ کہتا ہے شمس میں بھائی, دیکھ رہا ہوں. یہاں اس تو نے وہ میسج کیا اٹکیلیاں کہ کر رہے ہیں, یا ان کو سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا کام کرنے کا وہ نا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. ہاں وہ ٹھیک یہ ہے, کہہ اوکے. رہا اگر وہ صرف دیکھ سن رہے ہیں تو پھر رہنے دیں, پھر ان کو آپ نہ ایڈ کریں بے شک. ہے, ان کو نکال دیں. ہاں بالکل ٹھیک چلے ہے. وہ پھر میرا ٹھیک ہے. خیال ہے اتمام حجت ہو چکا ہے, شمس بھائی اور راشد بھائی اور نوید بھائی, کیونکہ بالکل ٹھیک 90 منٹ کم نہیں ہوتے. 90 منٹ بالکل آج کل ٹھیک کے ہے, دور میں بہت ویٹ کرنا ویکنڈ کے اوپر بہت کسی ہے, کا جوئے شیر لانے کے برابر ہے. تو انشاءاللہ بہت ہے, اس بہت پہ ہے. دوبارہ بھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے شمس بھائی, میں بھی پھر آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, میں بہت آپ شکریہ. کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کثیر عطا کرے, جیسے آپ کام کر رہے ہیں. آمین. ابو مصطفیٰ راشد بھائی بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے نامور مجاہد ہیں ختم نبوت کے, ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح سے کام کیا میں خود گواہ ہوں اس کا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی کاوشیں قبول کرے. ہمارے نوید آمین. بھائی جو نو مسلم ہیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے. کتنی بڑی نعمت کی اور اعزاز کی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو آمین. مزید دین کی آمین. خدمت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. یہ بہت آمین. بڑی بات ہے جی. میں آپ کو بتاؤں 30 سال مجھے ہو گئے تقریباً عیسائیت اور ملحدیت کے ساتھ ڈائلاگ کرتے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, انہوں نے اسلام قبول کیا, الحمدللہ سچی نیت سے قبول کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن وہ جو قبول کر لیتے ہیں نا سچا دین, اس میں سے بھی بہت کم گنتی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر اپنی جو انہیں روشنی ملتی ہے اس کو آگے پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن کر کے پھر وہ اپنی بھلائی کے لیے, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لگ جاتے ہیں. لیکن دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ جانا, جیسے شمس الدین بھائی ہیں, جیسے نوید بھائی ہیں, اور بھی ہمارے بہت سارے ریورٹ ہیں جو واپس اسلام پہ آئے ہیں, یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور اللہ کسی کو اس کے لیے منتخب کرتا ہے. نوید بھائی کو بھی مبارک ہو کہ انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین. جی ٹھیک ہے جناب, میری طرف سے بھی مجھے اجازت. اگر میرے لائق کوئی اور خدمت ہے میں بھی جی حاضر ہوں, ورنہ بالکل, مجھے بہت اجازت. شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, اپنا سچا مجاہد صاحب, جی جی, بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا. یہ ایک نیچے ساتھی آئے ہیں جی, ان کو دیکھ لیں جی. دیکھیں دیکھیں. اگر ان کا استارہ کے بارے میں کوئی سوال ہوا تو وہ لے لیتے ہیں, بالکل ورنہ ہم اپنی اسٹریمنگ کو بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل. جی جی. اور یہ آخری انشاءاللہ کال ہم لیں گے. یہ کہلو صاحب ہیں, عمران کالو صاحب. اچھا جی, یہ اچھا جی. جی عمران کالو صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے جناب؟ جی آواز آ رہی ہے. آپ سوال کریں, کیا سوال ہے استارے کا مطلب؟ کیا مطلب اس سے آ رہا ہے, کیا ستارہ کا مطلب آپ نے کیا اعتراض رکھا ہوا ہے؟ آپ نے پروگرام نہیں سنا؟ نہیں اگر جناب, پروگرام میں نے سنے تو آپ سوال کریں اس کے مطابق استعارے کے نہیں حوالے سے. سنا, نہیں سنا مرزا صاحب پروگرام, کو آپ جو بتا دیں. 10 ماہ کا جو حمل ہوا تھا استعارے کے رنگ میں, اس پر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں. ٹھیک, میں سوال کر دیتا ہوں. کیا یہ استعارے کے رنگ میں
حمل ہونا کسی بزرگ دین نے نہیں بیان فرمایا اور بائبل میں اور پہلی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا؟ جی شاہ جی، نوید احمد صاحب آپ اس کا جواب دیں گے؟ جی میں دیتا ہوں. دیکھو دوست، بات یہ ہے، ہم ہیں اس ٹائم حقیقتوں میں تھوڑا سا آئے، میں آپ کو حقیقتوں میں لے کے آتا ہوں. ہم نے استعارے کی ایک ڈیفینیشن بیان کی تھی، پچھلا پروگرام اسی پہ کیا تھا کہ یہ ایک استعارے کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے آپ کو بیان کر کے دی تھی. اب اس استعارے کی ڈیفینیشن کے اوپر جو مرزا صاحب نے فرمایا تھا پچھلے، اب ہم نے پہلے بھی پروگرام بڑی ڈیٹیل میں کیا، اب بھی 1.5 گھنٹہ بہت ہم نے ڈیٹیل میں کیا کہ جو مرزا صاحب نے اس کے اوپر فرمایا تھا کہ استعارے کے حوالے سے کہ میں استعارے کے رنگ میں حاملہ ہوا اور جو بھی انہوں نے فرمایا تھا. اب اس استعارے کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، ٹھیک ہے، کہ جس سے لیا جا رہا ہے کوئی صفت، جو لینے والا ہے صفت، اور تیسری چیز آتی تھی وجہ جامع. وجہ جامع مطلب وہ صفت مشترکہ ہونی چاہیے. وجہ جامع جو تھی وہ تھا کہ صفت مشترکہ ہونے چاہیے. اب ایک شخصیت جو حاملہ ٹھہر رہی ہے استعارے کے رنگ میں، تو حمل ہونے کے لیے جو ایک صفت تھی وہ ہوتی ہے وجہ جامع، ٹھیک ہے. ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے اس کے اوپر جو ہے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ صفتیں ان کے اندر جو ہے نا پائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب تک وجہ جامع مشترک نہیں ہوگی تو استعارہ نہیں بنے گا. استعارہ بننے کے لیے وجہ جامع ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو جس کے اوپر ہم لوگوں نے یہ ساری جو ہے نا ڈیبیٹ کی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ جو ہم نے جتنی ڈیفینیشن استعارے کی آپ لوگوں کو بیان کی، اور جو حضرت آپ کے جو بھی ہیں، اس میں ادب سے نام لیتا ہوں تاکہ آپ کی دل آزاری نہ ہو، جو آپ کے حضرت مسیح موعود ہیں، انہوں نے کہا کہ میں استعارے کے رنگ میں حاملہ ٹھہرا، اور جو استعارے کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے ان دونوں کے اندر کیا آپ کو کوئی ہماری کوئی غلط بات، کوئی ہمارا بلف، کوئی ہمارا جھوٹ آپ کو اگر کہیں کوئی نظر آ رہا ہے تو آپ وہ بیان کریں کہ جی استعارے کی تعریف یہ نہیں ہے، مرزا صاحب نے ایسے نہیں کہا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا. اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہے کہیں پر بھی، کوئی بھی پرابلم ہے، وہ آپ بیان کریں کہ نہیں جی استعارہ تو یہ ہوتا ہے، قرآن کی مثال ہے، قرآن میں ایسے ہوا، یا حدیثوں کی کوئی مثال ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی آپ شاید میرا سوال نہیں سمجھ سکے. میرا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں صورت مریم، صفت مریم سے پھر صفت عیسیٰ پر ان کو جو گئے ہیں وہ استعارہ کے رنگ میں، تو کیا اس طرح سے صفت جو چینج ہوتی ہے، یا ایک صفت سے دوسری صفت میں جو انسانی ترقی ہوتی ہے روحانی طور پر، مطلب صفت مریم سے، یا مریم میں کہہ دیتا ہوں، صفت مریمی سے صفت عیسیٰ میں جانے کے لیے جو روحانی ترقی ہے، کیا پہلے بزرگان دین نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے؟ اور اسی طرح بائبل ہے یا دوسری آسمانی کتابیں ہیں تو ان میں بھی یہ اصطلاح پیش ہوئی ہے، اس کا کچھ بیان ہے یا نہیں؟ کہ کیا یہ مرزا صاحب نے امت میں ایک پہلی دفعہ یہ بات کی ہے، اس سے پہلے یہ بات نہیں کی گئی، یا کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ جو صفات ہیں ان کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، کہ ایک وقت میں انسان ایک صفت پر ہوتا ہے تو دوسری اگر وہ روحانی ترقی کرتا ہے تو اس کے اندر سے ہی ایک دوسری صفت جنم لیتی ہے، تو پہلی جو صفت ہوتی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جس طرح عام طور پر ایک بندہ اگر پہلے وہابی ہے تو وہ دیوبندی ہو جاتا ہے، تو پہلے والا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہابی تھا وہ مر چکا ہے، وہ ختم ہو گیا، اور اس کے اندر سے ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے جس کا نام ہے وہابی. تو یہ میرا سوال تھا، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. دوست آپ نا ادھوری بات کر رہے ہو، آپ کو کمپلیٹ بات اس کی وہ کرے. شمس الدین صاحب یہ جو حضرت صاحب کا پورا ڈیٹیل بیان ہے نا وہ بھائی جان کو سنائیں، جس کے اوپر ہم لوگوں نے مین بات کی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ استعارے کے رنگ میں اللہ نے مجھے حاملہ ٹھہرایا. جی ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کے اوپر تھے کہ جس کے اوپر ہماری ساری ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ استعارے کے رنگ میں کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حاملہ ٹھہرایا. وہ سارا دیکھنے کے لیے ہم نے پھر استعارے کو دیکھا کہ استعارہ کیا ہے.
ठीक है, उसकी सारी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल वो सारे लें, फिर उसके अंदर हमने मिर्ज़ा साहब के इस कॉल को जो है ना फिट किया था कि क्या इस कॉल के मुताबिक मिर्ज़ा साहब के अंदर ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी खसूसियात जो हैं हमल होने वाली। देखें आप बात कर रहे हैं, आपकी बात समझ गया हूँ सैयद साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने कहा है कि ठीक है मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है, ठीक है मैं मान रहा हूँ आपकी बात, जो मिर्ज़ा साहब ने कहा है वो हक है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये इस्तिलाह पहले भी किसी उम्मत में किसी बंदे ने इस्तेमाल की है, या पहली किताबों में भी ये इस्तिआरे वाला जो आप बता रहे हैं, क्या ये पहले भी किसी ने कहा है, पहले इस्तेमाल हुआ है, या पहली दफ़ा आपने मिर्ज़ा साहब से ये सुना है? सर ये मैंने तो हजरत साहब की किताबों में पहली दफा सुना है कि इस्तारे के रंग में वो हामला हुए। मिर्ज़ा साहब तो आपने सुना है ना पहली दफ़ा कि मिर्ज़ा साहब एक सिफत से दूसरी सिफत पर उन्होंने तरक्की की है। क्या पहले भी इस तरीके से किसी बुजुर्ग ने कोई कहा है कि बुजुर्गान ने दीन ये तरक्की करते थे? ये तो इस्तारे के रंग में हमल होने वाला जो टॉपिक है ना, ये मैंने पहले किसी बुजुर्ग का तो मैंने नहीं सुना। मेरे मोहतरम जनाब इमरान कहलू साहब, उन्होंने आपके सवाल का जवाब बहुत ही मुफस्सिल दिया है। जहां तक आप मेरे सवाल का जवाब मिला ही नहीं है। मैंने ये कहा है मेरी बात कि सुन बाइबल मेरी में बात सुने कहलू साहब, मैं आपकी बाइबल से भी जवाब देता हूँ। बाइबल के बारे में मिर्जा साहब ने क्या लिखा है, मुहर्रफ है कि नहीं? क्या मिर्जा साहब ने लिखा कि नहीं लिखा? तमाम की तमाम बाइबल मुहर्रफ है कि नहीं? देखिए आप तमाम की तमाम बाइबल को नहीं मानते। नहीं, मिर्जा साहब ने लिखा ना मुहर्रफ है। मैं कह रहा हूँ आप सारी की सारी को नहीं मानते, हवाला जात उससे लिए जाते हैं सारी। एक मिनट सच्चा मुजाहिद साहब, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट रुक जाइए आप, जज़ाकल्लाह मेहरबानी। कहलो साहब, आपने सवाल ये किया है और आपको नवीद साहब ने जवाब ये दिया है कि क्या आपको इस सारे की डेफिनेशन का पता है। पहले तो आप उनको, नवीद साहब को जवाब दीजिए कि आपको डेफिनेशन का पता है कि नहीं पता। अगर आपको डेफिनेशन का नहीं पता तो फिर आपका सवाल जो है वो बेकार है। नवीद साहब ने आपको वाज़ेह उसमें बताया है कि वो जो चीज़ें दोनों में है वो मुश्तरक होनी चाहिए, फिर इस्तारा बनता है, ठीक है। और पिछले हमने प्रोग्राम में बताया था कि मिर्ज़ा साहब की अगर प्रेगनेंसी हुई है, क्या मिर्ज़ा साहब के अंदर, नवीद साहब ने वाज़ेह कहा था कि उनके अंदर क्या बच्चादानी मौजूद है, ठीक है। तो आप ये देखें इस्तिआरा जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपकी समझ भी ली है थोड़ी सी, आप मुझे आप पहले सुन लीजिए। सब्र, आपको हमने टाइम दिया, सब्र कर लीजिए, हम अभी आपको टाइम देते हैं दोबारा। क्या अगर आपको डेफिनेशन पता है इस्तारे की तो आप नवीद साहब को बताइए कि ये डेफिनेशन पता है, ठीक है। नवीद साहब आपको उसका जवाब देते हैं, मगर आप पहले नवीद साहब को बता दीजिए कि आपको डेफिनेशन का भी इल्म है कि नहीं है। मैं खामोश होता हूँ, आप नवीद साहब से कलाम कीजिए। जी नवीद साहब, मैं मफहूमन आपको बता देता हूँ कि इस्तिआरा किसको कहते हैं। जब किसी चीज़ को मुस्तआर लिया जाता है किसी शय से, जिस तरह से शेर बहुत बहादुर है और उससे बहादुरी जो है मंसूब की जाती है, तो किसी दूसरे इंसान को हम कह देते हैं कि ये शेर है। तो ये ज़रूरी नहीं कि शेर की तरह उसमें हर चीज़ लाजमी होनी चाहिए जो शेर में थी। ये इस्तिआरा नहीं होता कि शेर की दुम भी थी, इसकी दुम भी हो तो फिर इसको शेर कहा जाएगा, या इसके जो बाल हैं वो शेर की तरह ही होंगे तो इसको शेर कहा जाएगा, या इसके दांत बड़े बड़े हैं तो तब इसको शेर कहा जाएगा। वो बहादुरी की निस्बत कहा जाता है। अब जहाँ तक मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का आप जिक्र करते हैं, तो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं दुनिया में जिन्होंने इस बात को जो है ना बयान करने के लिए, रूहानी तरक्की को बयान करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल किया है। इससे पहले जो बाइबल है उसमें भी इस्तेमाल हुआ है और बुजुर्गान दीन ने भी इसको इस्तेमाल किया है, इस इस्तिलाह को, कि इस्तिआरे के रंग में जो रूहानी तरक्की को इस्तिआरे के रंग में ही हम बयान कर सकते हैं। और कुरान करीम ने खुद इसको बयान किया है। कुरान करीम ने ये कहा है कि वो मोमिन मर्दों की मिसाल सूरत तहरीम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से दी गई है। अब मोमिन मर्दों में हज़रत मरियम वाली कौन सी खसूसियत है? क्या मोमिन मर्दों में सब में बच्चादानी होती है जो हज़रत मरियम से दिए गए हैं उनको तशबीह? क्या मोमिन मर्दों में वो सारी खसूसियात होती हैं? ठीक है भाई, बात पूरी होगी आपकी मेरे भाई जी। देखो मेरे भाई, आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है सारी खसूसियात हो। मैं कब कह रहा हूँ कि इस्तारे के लिए सारी खसूसियात ज़रूरी होती हैं? मैंने कब कहा? मैंने ये कहा जो खसूसियात ली जा रही है वो खसूसियात दोनों में मुश्तरक होना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं वजह जामे।
اب آپ نے کہا شیر بہادر ہے، یعنی کہ آپ کی مثال دے رہا ہوں، کالو صاحب شیر ہیں، میں یہ کہتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کالو صاحب میں بہادری کامہ لے رہا ہوں، اگر آپ بہادر ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ میں صفت لے سکتا ہوں وجہ جامع، تو یہ استعارہ بنتا ہے. دونوں چیزوں میں صفت مشترک جو لے رہے ہیں وہ ہم بہادری لے رہے ہیں، یہ ہوتی ہے وجہ جامع. میں نے کب کہا کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے ناخن یا کان یا بال ہوں گے تو شیر ہوں گے؟ جو آپ صفت لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بہادری لے رہے ہیں. اب وہ بہادری شیر میں اور آپ میں کام ہونا ضروری ہے. اگر آپ بہادر نہیں ہیں تو وہ استعارہ نہیں ہوگا. میں نے جیسے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، پنڈی ایکسپریس نے 6 وکٹیں لی. اب استعارہ استعمال ہوتا ہے شعیب اختر کے لیے. اب یہی میں کہوں سکلین مشتاق کے لیے کہ پنڈی ایکسپریس نے 6 وکٹیں لی، نہیں استعارہ ہوگا کیونکہ وہ فاسٹ بالر ہی نہیں ہے سکلین مشتاق. ایک چیز یہ ہوتا ہے استعارہ جس کے اندر دونوں میں خصوصیات جو آپ صفت لے رہے ہو نا وہ مشترک ہونا ضروری ہے، جو بھی صفت آپ لے رہے ہو ٹھیک ہے. اب یہاں پر میرے بھائی مرزا صاحب جو ہے استعارے کے رنگ میں حاملہ ہو رہے ہیں. اب حمل کی صفت کیا مشترک ہے یہ آپ مجھے بتا دو. حمل ہونے کے لیے کون سی صفت ہونی چاہیے، کون سی صفت مشترک ہے؟ ٹھیک ہے ظاہری بات ہے، سنیں میری بات تو ہونے دے پوری. ظاہری بات ہے وہ اس حمل ہونے کے لیے صفت ضروری ہے. پہلی مین چیز جو ہے وہ بچہ دانی ہونا ضروری ہے، یہ مین صفت ہوتی ہے حمل ہونے کے لیے ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے مجھے مثال دی قرآن کی بات کی ہے ٹھیک ہے. ضرب اللہ مثلا سورۃ تحریم کی غالباً آپ نے بات کی ہے. میرے بھائی سورۃ تحریم میں اللہ نے ضرب اللہ مثلا مثال قائم کی ہے، استعارہ نہیں کہا. تھوڑا میرے بھائی یہ چیز سمجھو، مثال اور استعارہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کی ہے. اللہ مجھے دکھائیں کہاں سورۃ تحریم میں اللہ نے استعارے کے طور پر مومنوں کی مثال کو دیا، حضرت مریم کی یا حضرت فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ کی؟ بالکل بھی نہیں. وہ مثال ہے. جس طرح مثال دی حضرت عیسیٰ کی کہ کیسے ہیں حضرت آدم سے، وہ مثال ہے بھائی. آپ تھوڑا دیکھو مثال میں اور استعارے میں میرے دوست فرق ہے. میں نے یہ گزارش آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہو 9ویں کی اردو کلاس کی 9ویں کی اردو لے لیں، 9th کلاس کی اردو، اس کے اندر میرے بھائی استعارہ کیا ہے، یہ مثال کیا ہے، تشبیہ کیا ہوتا ہے، بالکل بڑا واضح لکھا ہوا ہے. میرے بھائی اس کو تھوڑا سا پڑھ لو. 100 روپے کی 80 روپے کی کتاب آئے گی، ہم نے نہیں لکھی ہوئی، پنجاب ٹیکسٹ بک کی ہے. تو اس کے بعد میرے بھائی ہم حاضر ہیں، آپ دوبارہ بھلے جب مرضی اس پروگرام میں آئیں سوال کیجئے. آپ ایک دفعہ پہلے نالج لیجئے کہ مثال کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ سوال کیجئے. آپ سوال کر رہے ہیں استعارے کا اور مجھے اگزامپل دے رہے ہیں مثال کی، کہ مثال میں جس طرح اللہ نے قرآن میں ضرب اللہ مثلاً ٹھیک ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ وہ یوز کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال، اللہ نے استعارہ نہیں یوز کیا ہوا. میرے بھائی یہ چیز سمجھو، تھوڑی سی چیزوں کو مکس اپ نہ کرو. یہ بھی تو ہے نا قرآن پاک میں، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم جی بالکل خلقہ مثال من تراب ثم قال له ہاں کن فیکون. ہاں یہ بالکل ایسے ہی. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں، بائبل تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں محرف ہے، ہم بھی کہتے ہیں محرف. اور جہاں تک بزرگان دین کی بات ہے، بزرگان دین جناب مرزا صاحب کے ہاں حجت ہی نہیں. مرزا صاحب نے لکھا ہے بے شمار جگہ پہ کہ اقوال سلف حلف کوئی مستقل حجت نہیں ہے. اگر یہ کالو صاحب حوالہ مانگیں کہ میں حوالہ اب دے دوں. مجھے ان سے بات کر لینے دے پھر جی اب ہم سب سے بات کر رہے ہیں نا. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اپنا سچا مجاہد صاحب اور نوید صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری جو سٹریمنگ ہے یہ اب کالو صاحب مطلب بالکل آخر میں آ گئے ہیں. تو چونکہ ہم تو تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس کو بند کرنے والے تھے، اب یہ 1:48 ہو چکے ہیں. تو یا تو جب ہم نے ان کو کالو صاحب کو ہم نے صبح سے دوپہر سے ان سے کو ہم نے سارا وہ بھیجا ہوا تھا، سارا اشتہار وغیرہ کہ آپ ٹائم پہ آ جائیں، 9 بجے شروع ہوگی. تو بہرحال اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے وجہ جامعہ بتا دی ہے، کالو صاحب جا کے وجہ جامعہ ڈھونڈ لیں اس کے اندر کہ مرزا صاحب کے اندر اور جو جن سے انہوں نے استعارہ لیا ہے وہ ہے کہ نہیں. تو میرا خیال ہے اب ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، ورنہ ہماری سٹریمنگ جو ہے یہ بہت زیادہ لمبی ہوتی جائے گی اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا. بالکل ایسے ہے. اور میں اپنے سننے والے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا جو ہم منگل والے دن لائیو سٹریمنگ کریں گے وہ اس بات پہ ہوگی کہ یہ جو قادیانی حضرات
लोगों का इखराज करते हैं। नवीद साहब जी जी सुन रहा हूँ। ये जो लोगों का इखराज करते हैं या लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं, उस पे इंशाल्लाह ताला हम डिटेल बात करेंगे और हम आपको बताएंगे अपने नाजरीन को कि असल हकीकत क्या है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। तो मैं सैयद नवीद साहब आपसे और सच्चा मुजाहिद जनाब अबू मुस्तफा राशिद भाई से जी इजाज़त चाहता हूँ, अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब अहबाब का, आपने टाइम दिया और उन लोगों ने जिन्होंने हमारा प्रोग्राम सुना। हम तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा तक मिर्ज़ा साहब के मानने वालों का इंतज़ार करते रहे कि वो आएँ। सच्चा मुजाहिद साहब जो हैं ये माशाल्लाह हर तरह से ये कादियानियों का जो है वो उनसे गुफ्तगू करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का मौजू जो था वो भट्ट साहब के ज़िम्मे था और नवीद साहब के ज़िम्मे था, और आपने देखा 1.5 घंटे तक कोई मिर्ज़ा साहब का मानने वाला नहीं आया, बड़ा मुरब्बी नहीं आया। ये कालो साहब आए, उन्होंने भी देखा कि कालो साहब आए, उन्होंने भी देखा कि जी टाइम अब इनका ख़त्म हो रहा है, लिहाजा जिस तरह हम आखिर में इंशाल्लाह नवीद साहब का भी कुछ छोटा सा मैसेज लेंगे, सच्चा मुजाहिद साहब का भी लेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ उसी तरह जिस तरह हम पहले करते हैं कि बहुत सारी दुआ कीजिए मुल्क पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे। जितने लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जो वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है या औलाद की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से इखलास के साथ ख़त्म नबूत का काम ले और हम वो काम कर लें, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। कि जितनी कोशिशें की जा रही हैं, ये सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जो मिर्ज़ा साहब के मानने वालों से जो उन्होंने बातें छुपाई हैं, हम उनको इनके सामने पेश करें ताकि इनके लिए आसानी का रास्ता खुले और ये इस चीज़ को पहचान लें कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कुछ बातें की हैं। तो ये एक कोरोना वायरस भी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, पूरी दुनिया के ऊपर। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इससे भी हमारी जान छुड़ा दे। जितने भी मुसलमान जिस जगह पर भी हैं, जितने भी मुसलमान मुश्किल में हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, फ़लस्तीनी हैं, बर्मा में हैं, अल्लाह ताला उन सब की मदद अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मसाजिद को, हमारे मदारस को आबाद रखे। हमारे बहुत से बुजुर्ग इन 2 महीनों के अंदर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रें मुनव्वर फरमाए और उनके जो शागिर्द हैं जो आगे दुनिया में इस्लाम को फैला रहे हैं, अल्लाह ताला उनके काम में आसानी फरमाए। इन बहुत सारी दुआओं के साथ हम अपने इस स्ट्रीमिंग का जो है इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह मंगल वाले दिन आपको फिर दोबारा मिलेंगे 9 बजे के करीब। अब नवीद साहब जो हैं वो कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे नाजरीन को तो वो दे दें, उसके बाद सच्चा मुजाहिद साहब भी दे दें, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको एंड करते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 घंटे के अंदर अंदर हम ख़त्म कर दें। अगर किसी का मिर्ज़ा साहब के मानने वाले ने कोई सवाल करना हो तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो ही प्रोग्राम शुरू हो 9 बजे तो वो फौरी आके अपने सवालात हमारे सामने रखें, हम इंशाल्लाह उनका जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी नवीद साहब आप बताइए। जी सर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं और जितने इस प्रोग्राम के अंदर लोग शरीक हुए हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और दुआ अहमदी हजरात के लिए कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे, इनको तौफीक दे कि ये हक़ को पहचाने। हमारा कोई और मकसद बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी की दिलआज़ारी है, ना किसी को टोंट करना। जो हकीकतें हैं वो हमारा काम है, हम सामने रख दें। अब हमारा काम है एक मैसेज पहुंचाना। अब हदायत देना ना देना वो ऊपर रब बैठा है, उसका काम है। अगर रब ने इनको हदायत देनी चाहिए, जिसके दिल में वो किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे मिर्ज़ा साहब की, देख लेंगे। तो अगर बाकी तो यही है कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। मेरी तो यही दुआ है और हमारा मकसद यही है कि अहमदी हजरात अपने बुक्स पढ़ें और अल्लाह ताला इनको सीधे रास्ते पे लेके आए। आमीन आमीन आमीन। जी सच्चा मुजाहिद साहब आप हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं ताकि हम इसको एंड कर दें? इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा ये मकसद जो है
قادیانی حضرات تک حقائق پہنچانے کا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ ہم ویسے تو سارے قادیانی حضرات سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش ہم کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو اسلام کی نورانیت میں، اسلام کے نور میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ سچا مجاہد صاحب، بہت شکریہ ونس اگین نوید صاحب۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو جس تنظیم کے ساتھ اللہ کے فضل سے میری اٹیچمنٹ ہے، جن کی طرف سے میں یہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جن کا میں ایز اے مبلغ کے طور پہ کام کرتا ہوں، وہ شبان ختم نبوت ہے۔ تو ہماری تنظیم کے لیے جتنی بھی تنظیمیں ختم نبوت کا کام کر لی ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔